बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसी रही आप लोगों की ईद? और ईद की खूब छुट्टियां होने के बाद अब हम भी आपकी खिदमत में पेश हाजिर हैं, लेकिन हम तो साथ थे। हम तो तीनों दिन शोज लेकर आए और हमने जो आपसे वादा किया था हमने उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश की। अब आपने अपने फीडबैक से हमें बताना है। फीडबैक तो बहुत अमेजिंग आ रहा है अभी तक, लेकिन आपने फीडबैक देना नहीं बंद करना, क्योंकि ईद के तीनों दिन जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम था वो आपके लिए डिजाइन किया गया था, आपके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। अब जनाब ईद कुर्बा आई और आकर चली गई, जानवर भी कुर्बान हो गए, दावतें भी हो गई, गोश्त भी अच्छा अच्छा खा लिया, तकसीम भी कर दिया। अभी तो मेरे ख्याल से ईद का जो सेकंड डे और थर्ड डे ना वो तो वैसे ससुराल डे होता है। आई डोंट हैव एनी ससुराल, बट मैंने सुना है बड़ों से कि ससुराल डे होता है। पता चलेगा कि कितने दिन ससुराल डे बट मुझे ये लगता है कि ईद का सेकंड, और चलें सेकंड डे आप ससुराल डे कर लें, बट थर्ड डे फोर्थ डे होना चाहिए क्लीननेस डे। आपको सफाई करनी चाहिए, पहले दिन से सफाई करें। जिसके घर में कुर्बानी पहले दिन हुई है वो पहले दिन सफाई करें, जिसके घर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो ये सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। और कराची शहर के जहाँ बहुत सारे मसाइल है ना, वहाँ पर एक मसला ये भी हुआ करता था। मैं इसलिए पास्ट में बात कर रही हूँ कि अब हम देखेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है। मसला ये हुआ करता था कि सफाई का फुकदान होता था, जगह जगह अलाइशें ताफुन उठता था। लेकिन अब जब से कहते हैं ना थोड़ा सा मुझे आई लाइक दिस कंपटीशन, ये जो कंपटीशन आया ना प्रोविंसेस वर्सेस प्रोविंसेस, सिटीज वर्सेस सिटीज, तब वहाँ के मेयर्स का, किसी जगह के सीएम का, तो ये फिर फोकस होना शुरू हो गया कि भाई सफाई सुथराई रखनी है। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत वर्सेस सूबाई हुकूमत। अब ईद उल अजहा पर कुर्बानी के बाद अलाइशें ठिकाने लगाना, गलियों की सफाई करवाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये काम ना हो सके तो फिर उसके बाद ताफुन उठता है, ताफुन की वजह से गलियों से गुजरना और घरों में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आजकल तो खास तौर पर गर्मी भी है, तो आजकल वो अफराद जिन्होंने घरों के बाहर कूलर्स, वाटर कूलर्स लगाए हुए हैं, वो जो पंखे वाला होता है, वो जो है वो सारा ताफुन अंदर घर के अंदर खींचता है और फिर वो एक अजीब सा माहौल हो जाता है, फिर ह्यूमिडिटी भी है। ईद के तीनों दिन मेयर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत पर सफाई ना करवाने का इल्जाम लगाया जी, जिसे अज़मा बुखारी ने कर दिया मुस्तरद। और वो बिल्कुल जी, और हम तो प्रोग्राम में मसरूफ थे, बहुत कुछ हो गया जी। मैं तो कुर्बानी की गोश्त की बोटियां काटने में लगी थी, मैंने ये नहीं देखा। और फिर अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत 1,30,000 से ज्यादा वर्कर्स ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और फिर शहरियों में 12 लाख से ज्यादा वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। तो आप देखें कि तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। अब इन वेस्ट बैग से क्या काम होता है, इसमें अलाइशें डालते हैं और उसके अंदर बाकी जो भी फजला होता है कुर्बानी के बाद, वो फिर अपने घरों से लोग डाल के और फिर उसको ऐसे रख देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, वो ट्रक आता है, वो आके उठा के ले जाते हैं। तो ये इट रियली हेल्प्स सफाई करने के अंदर। अच्छा जी, हुआ ये है कि अब जैसे कि साइम आपको बता रहे हैं कि ये सब हुआ, मरियम नवाज साहिबा ने तमाम वर्कर्स को फिर 10,000 रुपए फीकस देने का फैसला भी किया है। कराची में आ जाते हैं। कराची में, अच्छा, मैंने मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी कहते हैं ना समातों से गुजरी थी, तो मैंने सुना था, मैं सोच रही थी कि पहले दिन क्या हो गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो खैर, कराची में अलाइशें उठाने का ऑपरेशन में 16,000 अफरादी कुव्वत ने हिस्सा लिया। 3 मकामात पर खंदकें खोदी गई हैं और सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से कुछ इलाकों में डोर टू डोर अलाइशें और बाकियात उठाने का काम किया गया। पेशावर की बात कर लेते हैं। अच्छी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, जो मैंने बात की थी ना प्रोविंसेस वर्सेस प्रोविंसेस, सिटीज वर्सेस सिटीज, वो ये था कि जी सूबाई हुकूमत वर्सेस सूबाई हुकूमत और इंतजामिया शहरों की वर्सेस इंतजामिया, कोई इसका गलत मतलब ना ले, तो मैंने करेक्ट कर लिया। तो पेशावर में वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की जानिब से भी तीनों दिन खुसूसी ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3,500 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया और जानवरों के अलाइशें बाकियात ठिकाने लगाए। तो चलें जी, हम जरा चलते हैं फिर तीनों शहरों में। प्लीज। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हमारे साथ अफजल है, लाहौर से हसन हफीज है, और इसके अलावा हमारे साथ अफजल परवेज है। अफजल परवेज कराची से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का ही। तो अफजल, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस वक्त कराची में सफाई सुथराई के इंतजामात कैसे हैं। और मेयर कराची ने तो ये कहा था कि सफाई बड़े बेहतरीन तरीके से की जा रही है। आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, सफाई का निजाम कैसा है वहां पर? जी बिल्कुल साइम सदफ, देखा जाए जहां मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, ये अजीजाबाद नंबर 8 का इलाका है और मेरे
پس منظر میں آپ صفائی کے جو بہترین انتظامات کے حوالے سے دعوے کیے گئے تھے وہ منہ بولتا پیچھے ثبوت نظر آ رہا ہے. تاہم دیکھا جائے تو علائشیں اٹھانے کے حوالے سے جو پلان تیار کیا گیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ایک شہر میں کچرا اٹھانے کے حوالے سے. تو انہوں نے یقیناً طور پر دیکھا جائے تو علائشیں اور باقیات اٹھانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے تھے, لیکن یہ تمام تر انتظامات صرف ہمیں دعووں تک ہی محدود نظر آئے. پہلے دن جو ہے سب سے زیادہ ضلع شرقی متاثر ہوا. سڑکوں گلی محلوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر علائشیں نظر آئیں اور باقیات جو ہے پڑی نظر آئیں. بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہریوں کو بیگس استعمال جو ہے دستیاب فراہم کیے جائیں گے, لیکن وہ تمام تر بیگ ہمیں تو نہ کہیں دکھے. اور اس کے علاوہ جہاں ڈور ٹو ڈور گھروں سے علائشیں. افضل یہ بتائیں یہ بیگز جو ہیں یہ کس طرح تقسیم کیے جانے تھے, اس کا کیا پلان تھا؟ کیونکہ ہمیں ابھی سننے میں آئے کہ علائشیں ڈور ٹو ڈور اٹھانے کا کام کیا گیا. آپ کی بیک پہ میں دیکھ رہی ہوں شاید ڈور ٹو ڈور علائشیں اٹھا لی مگر سڑک پہ جو کچرا پڑا ہے وہ نہیں اٹھا سکے. تو وہ آپ کون سی جگہ پر ہیں اور یہ آپ کے بیک پس منظر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی صدف, یہ عزیز آباد نمبر 8 کا علاقہ ہے اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچرا ہے. کچرے کے اندر اس وقت قربانی کے جانوروں کی باقیات ہیں. تاہم دیکھا جائے تو بیگ تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ ہر یو سی میں ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کے ساتھ کوارڈینیشن کے تحت یہ تمام تر بیگ شہروں یعنی گلی محلوں میں جن گھروں میں قربانی ہو رہی ہے وہاں تقسیم کیے جائیں گے. نہ تو سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے بیگ دیے گئے اور نہ ہی وہ تقسیم ہو سکے. اگر وہ بیگ تقسیم ہوتے تو باقاعدہ طور پر اس بیگ کے اندر شاپنگ جو بیگ ہے اس کے اندر جو جانور کی باقیات ہوتی ہے اس کو ڈال کر ایک محفوظ جگہ پر یا گلی کونے پر رکھ دیتے. اور ڈور ٹو ڈور کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر کی دہلی سے سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ جو ہے وہ باقیات اور علائشیں اٹھا کر لے کے جائے گا. چند علاقوں میں یہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا, لیکن تمام تر جو صورتحال تھی وہ بری طرح متاثر تھی. تمام جگہوں پر ہر علاقے کے اندر ڈور ٹو ڈور گھر کی دہلی سے علائشیں نہ اٹھائی جا سکی. اور سب سے مین چیز ہوتی ہے بھالو مٹی. 25,000 ٹن کے حوالے سے جو سروے کیا گیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے وہ بھی اٹھانی تھی, لیکن وہ بھی مکمل طور پر اٹھائی نہ جا سکی. اپڈیٹ کر رہے تھے ہم ذرا لاہور کا بھی رخ کر لیتے ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ موجود ہیں. حسن بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور صفائی ستھرائی کے کیا انتظامات کیے گئے لاہور میں؟ جی اس دفعہ اگر لاہور کی بات کریں تو عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے خاص اور بہترین انتظامات دیکھے گئے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہاں پر کوئی ایسا زون نہیں تھا لاہور میں جو کہ پہلے دن کے شام تک کوئی علائش پڑی ہو. ہاں اکا دکا جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ضرور پڑی ہوئی تھی, لیکن ان کو بھی رات تک آپریشن کلین اپ کے دوران صاف کر دیا گیا. اس وقت میں لاہور کے مختلف جو اقبال ٹاؤن زون ہے اس کے ایریا میں موجود ہوں. مصطفیٰ ٹاؤن زون, اقبال ٹاؤن زون, جوہر ٹاؤن زون اور جو ڈیفرنٹ زونز ہیں یہاں پر جو زونل مینیجرز ہیں ہر زون میں تعینات کیے گئے تھے. ان کے انڈر ٹیم تھی اور وہ کافی حرکت میں آئی. لاکھوں ٹن جو ہیں وہ علائشیں صاف کی گئیں مختلف علاقوں سے, نہ صرف شہری علاقوں سے بلکہ دیہی علاقوں سے. اور یہ ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ لاہور میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر تو صفائی کے انتظامات مکمل کیے جاتے رہے, لیکن دیہی علاقے اسی طرح ہی گندگی کے ڈھیر اور علائشیں, بدبو اور تعفن پھیلا دیکھنے میں آتا رہا. لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ پہلے دن رات تک دیہی علاقے بھی صاف کیے جا چکے تھے. دوسرا اور دوسرے دن بھی جو ہے وہ 1 لاکھ ٹن سے زائد جو ہے وہ علائشیں اٹھائی گئیں. تیسرے روز بھی جو ہے وہ ہزاروں ٹن علائشیں اٹھائی گئیں. آج چوتھا روز ہے, آج بھی آپریشن کلین اپ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خاص کر کے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ہیں ان کے لیے بہترین کارکردگی پر 10,000 روپے فی کس ان کو انعام کا اعلان کیا ہے. اور گزشتہ روز ایک تعریفی پریس کانفرنس بھی کی گئی. تو لاہور میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام زون میں علائش اور تعفن کی کوئی صورتحال نہیں ہے. آپریشن کلین اپ کے دوران تمام ستھرا پنجاب کے حوالے کے مہم کے دوران تمام صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جو ماضی میں شکایات ہوتی تھی اور ایک کمپلین سیل بھی بنایا گیا, مختلف جگہوں پر کیمپس لگائے گئے جہاں پر ایک شاپنگ بیگ دیا جاتا تھا اور ہر ایک کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ کسی بھی گھر کے باہر شاپنگ بیگ
موجود ہوا تو اس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے. تو یہ اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور لاہور کو صاف ستھرا بنانے کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین نے اپنا خاص کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, اب ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں. نواب شیر ہمارے ساتھ ہیں. نواب شیر بتائیے گا پشاور میں صفائی ستھرائی کی کیا صورتحال ہے؟ اب تو عید کے 3 دن گزر گئے ہیں, سو انتظامیہ نے پہلے سے بہتر کام کیا ہے, ذرا بتائیں. جی بالکل, خیبر پختونخوا حکومت نے اس سال بھی جو ہے وہ عید قرباں پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے تھے اور پورے شہر کو جو ہے وہ صاف کیے اور علائشیں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے 4000 کے قریب اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے اور تینوں دن جو ہے وہ WSSP کے اہلکار جو ہے وہ علائشیں اور جانوروں کے باقیات اٹھا رہے تھے. اور اب اگر دیکھا جائے تو پورا شہر جو ہے وہ بالکل صاف ہے. کہیں پر بھی جو ہے وہ نہ جانوروں کے باقیات نظر آ رہے اور نہ ہی علائشیں نظر آ رہی ہے. 17 جو ہے وہ کلیکشن پوائنٹ بھی اس سلسلے میں قائم کیے گئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں, اور اس کلیکشن پوائنٹ سے بھی جو ہے وہ سارے باقیات اور سارا کچرا اور علائشیں ہے ان کو ڈمپنگ سائٹ پر لے کے گئے اور ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھکانے لگایا جا چکا ہے. اور جو کلیکشن پوائنٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ جراثیم کش اسپرے بھی کیے گئے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ دھویا بھی گیا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ تمام شہر جو ہے وہ مکمل طور پر صاف ہے. اور اس دفعہ جو ہے وہ نواحی علاقے جو پشاور شہر کے قریب جو نواحی علاقے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر صاف کیا گیا ہے. ماضی میں وہاں سے کافی شکایاتیں آتی تھی, لیکن اس دفعہ جو ہے وہاں پر بھی جتنے بھی علائشیں اور جتنے بھی باقیات تھے وہاں سے اٹھائے گئے ہیں. تو تقریباً 700 کے قریب جو ہے اس صفائی آپریشن میں گاڑیوں نے حصہ لیا, 4000 کے قریب اہلکار جو, اور اگر پورے پشاور سے تقریباً 14,000 ٹن علائشیں اٹھائی جا چکی. اگر پورے صوبے کی بات کی جائے تو پورے صوبے سے تقریباً 25,000 ٹن کے قریب جو ہے وہ علائشیں اٹھائی جا چکی. اور پورے صوبے میں صفائی مہم کے دوران جو ہے وہ 7 کروڑ اور 85 لاکھ روپے جو ہے وہ اس مہم پر لاگت آئی ہے. اور تقریباً 350 سے زائد اہلکاروں نے جو ہے وہ پورے صوبے میں صفائی مہم میں حصہ لیا, جبکہ 2000 سے زائد جو ہے وہ گاڑیوں نے بھی حصہ لیا, جبکہ 11,000 سے زائد اہلکار جو ہے وہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ صفائی کرتے رہے. سب سے کم جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں اہلکار تعینات تھے صفائی پر, وہاں پر صرف 4 اہلکار تھے جو کہ صفائی کر رہے تھے. اگر باقی پورے صوبے میں اگر دیکھا جائے تو تمام صوبے میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے اور تمام تر اطمینان بخش صفائی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ عید کے دنوں میں جو WSSP کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بھی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے اور خصوصی طور پر جو ہے وہ اہلکاروں کی مانیٹرنگ کرتے رہے. نواب شیر ہمیں پشاور سے اپڈیٹ دے رہے تھے, حسن حفیظ لاہور سے ہمارے ساتھ تھے اور افضل پرویز کراچی سے. اور یہ 3 شہر ہی نہیں ہیں, یہ 3 حکومتیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اگر ہم بتائیں تو یہ تینوں شہروں سے جو ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں ان تینوں شہروں میں مختلف حکومت ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کی ہے, لاہور میں نون لیگ کی حکومت ہے اور پشاور میں PTI کی ہے. سو یہاں پر جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پوری کارکردگی جو ہے عوام کے سامنے ہے اور ہمارے رپورٹرز نے آن گراؤنڈ آپ کو صورتحال کیا ہے وہ بتا دیے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. لیکن بھائی یہ بات ہو رہی ہے وہ دیکھیں آپ نے, مجھے تو بیگز نہیں دکھائی دیے. اور میں جب آفس آئی میں نے اپنے جو کولیگز ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ جو کہا گیا تھا بیگز پرووائڈ کیے جائیں گے علائشوں کے لیے, کسی نے کہا جی ہم نے بیگ نہیں دیکھے. مجھے شکل تو دکھا دیں اس بیگ کی. ایگزیکٹلی مجھے وہ کلر جاننا ہے کس کلر کے. آلسو جب میں روڈ پہ بھی ابھی ہم آئے ہیں آفس آئے ہیں, کل آئے ہیں, پرسوں آئے ہیں, تو کسی سڑک پر بھی کسی کوڑے دان میں پڑا ہوئے بھی کوئی بیگ نظر نہیں آیا ہمیں ایز سچ. علائشیں ویسے دکھی, علائشیں دکھی لیکن بیگ کوئی نظر نہیں آیا. تو میں آئی ایم ویری سرپرائز کہ بیگز کہاں پر گئے. وہ تو بیگز ملنے تھے ہم لوگوں کو جس میں ہم نے علائشیں ڈالنی تھی. اور آپ یہ دیکھیں روڈز پر بھی, مطلب آپ گلی محلوں کی بات تو چھوڑ دیں, آئی ہوپ کہ شاید گلی محلوں میں لوگوں نے خود ہی اپنے طور پہ صورتحال بہتر کر لی, اپنی مدد آپ کے تحت. بالکل یو رائٹ پرائیویٹ کمپنیز سے اٹھوائی ہیں علائشیں پیسے لگا کے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر اس گھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوتی ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں. اب اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ جانور فروخت ہوئے. سچی جی یہ بالکل یہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر, حالانکہ اس سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم تھی بٹ دین اگین جانور زیادہ فروخت ہوئے. منڈی میں زیادہ دکھائی دیا. پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے مطابق رواں سال جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود 2024 کے مقابلے میں فروخت زیادہ ہوئی ہے. اب یہ ٹینرز ایسوسی ایشن والے بتا رہے ہیں گزشتہ سال چھوٹے بڑے 61 لاکھ جانور اور رواں سال 70 لاکھ تک جانور فروخت ہوئے اور اسی حساب سے کھالیں بھی زیادہ جمع ہوئی ہیں.
لیکن اس سال کھالوں کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے جی، اور 450 روپے سے لے کر 1800 روپے تک جو ہے وہ کھالیں سیل ہوئی ہیں۔ ٹینرز ایسوسی ایشن کے مطابق کھالوں سے نہ صرف مقامی طور پر چمڑا صنعت کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں بلکہ برآمدات کا بھی اہم ذریعہ ہیں جس سے ذریعہ مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ چلیں تو اس پہ ہم بات کر لیں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور ہر سال ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کیا بڑی مجھے یہ بتائیں کہ مطلب اگر جانور زیادہ فروخت ہوئے ہیں تو پھر کھالیں کم کیسے ہوئی؟ سوچنے والا پوائنٹ ہے نا یہ تو آپ نے میں آگے چل کے جانوں گا یہ اچھا کچھ جو ہے نا وہ ایسے اناڑی کسائی بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ کھال اتارتے ہیں تو پھر وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں، کچھ بیشتر یوزیبل نہیں رہتی ہیں وہ، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب مجھے یہ جو دعویٰ ہے ذرا اس پہ سوال میرے ذہن میں ہو سکتا ہے میں غلط سوال اٹھا رہی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی اس بار قوت خرید لوگوں کی نہیں تھی اتنی اور اجتماعی قربانی پہ لوگوں نے زیادہ فوکس کیا ہے، تو پھر پچھلے سال کی نسبت اس بار جانور کیسے زیادہ جو ہے وہ بک گئے، فروخت ہوئے، تو یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری جو کہتے ہیں نا اس وقت ایک لیدر اس سے بنتا ہے چمڑے سے اور بہت ساری چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں، تو وہ ایک ذریعہ مبادلہ کا اچھا ذریعہ ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس پہ بڑا فوکس بھی کیا جاتا ہے، تو لیٹس سی کہ اب یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا۔ لیکن اناڑی کسائی والی بات آپ نے بالکل صحیح کی، موسمی کسائی بڑے دیکھنے کو ملے ہمیں۔ مجھے کچھ یاد آ گیا، ویسے آپ کو کیا یاد آیا؟ مجھے کوئی جو ہے وہ کسائی کے روپ میں نظر آ رہا تھا، تو تمام لڑکے کسائی بنے ہوئے تھے عید کے اوپر، کیونکہ ہمارے کسائی نے تو ہمیں کر دیا تھا واٹس ایپ پہ بلاک، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے خود ہی صبح آپ نے وہ ٹوپی کہاں سے لائے تھے؟ وہ نماز پڑھنے گیا تھا نا، وہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہی ٹوپی۔ اچھا میں جب ریل میں نے ان کی دیکھی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا سائم کو، تو سائم بتا رہے تھے کہ ان کی کسائی بھاگ گئے۔ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اب خود ہی قربانی، اب جو بھی کرنا ہے خود ہی کر رہے ہیں، لیکن پھر اچھا ہو گیا کہ پرانے کسائی مل گئے، پھر وہ آ گئے۔ لیکن اناڑی کسائیوں نے اس دفعہ بہت کام خراب کیے، میں آپ کو بتاؤں اگر بالکل یہ جو موسمیاتی کسائی آئے، نیم کسائی والے، نیم حکیم خطرہ جان۔ چلیں جی بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن ساؤتھ زون کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عزیز احمد۔ ڈاکٹر عزیز تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتائیے گا، تھوڑی سی مجھے حیرانی ہوئی، آپ ہمیں اگر سٹیٹس کے ساتھ بتا دیں کہ پچھلے سال کیا تھے، اس سال کیا ہیں، جانور جو ہیں اس سال زیادہ فروخت ہوئے بنسبت پچھلے سال کے، یہ دعویٰ ہے ٹینرز ایسوسی ایشن کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو کہیں نہیں دکھا، ہمیں تو منڈی میں یہ دکھا کہ لوگ تنگ تھے جتنی زیادہ قیمتیں تھیں اور لوگوں نے اجتماعی قربانی پہ زیادہ فوکس کیا۔ جی ماریا، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آپ کا اور آپ کے ARY چینل کا۔ صدف جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے موقع دیا اس عید قربان اور ان کھالوں کے حوالے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، اینڈ آئی تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اہل پاکستان کو عید مبارک، اور تمام افواج پاکستان کو بھی بہت عید مبارک کہ جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور آج اس وجہ سے ہماری عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہیں۔ اینڈ کمنگ ٹو دا سبجیکٹ، وہ یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم اس دفعہ اجتماعی قربانی پہ زیادہ گئے ہیں کیونکہ پوٹینشیل آف بائنگ جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس کا اکنامک فگرز کا، تو اس وجہ سے قیمتیں بھی زیادہ انفلیشن کی وجہ سے بہت زیادہ رہتی ہیں، اور اجتماعی قربانی کی طرف ہم گئے ہیں۔ اچھا عزیز صاحب، اگر تو پھر سوری اٹس اوکے بالکل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اجتماعی قربانی کی طرف گئے ہیں، تو پھر نمبر کیسے زیادہ ہیں اور کھالے کیسے کم ہیں؟ میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چلیں عزیز صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر اس سال جانوروں کی فروخت زیادہ ہوئی ہے پچھلے سال کے کمپیریزن میں، تو پھر کھالوں کی تعداد کم کیوں ہوئی، کھالیں کیوں کم فروخت ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو پرسنٹیج بات کر رہے ہیں ادھر ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کو آبادی سے کمپیئر کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاکستان کی پاپولیشن کتنی، اور اس حساب سے ہماری کھالیں اگر پچھلے سال کے مقابلوں میں دیکھیں تو بے شک تھوڑے سے نمبر زیادہ ہیں، مگر ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن آف پاکستان وچ از اراؤنڈ 220 ملین رفلی اور ریزرو وے، تو اس پہ ہمیں جو ہے تقریباً 3% کے قریب 3 to 3.5% ٹوٹل قربانی ہوئی ہے، جو تقریباً 70 لاکھ کھالیں بنتی ہیں اینیملز کی اس دفعہ۔ اچھا 75 لاکھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو ہم ویسے نمبرز پہ بات کر رہے تھے، دعوے ہمارے لیے تھوڑے حیران کن تھے۔ اچھا ذرا ہمیں بتا دیں کہ یہ جو قیمتیں ہیں اس میں بڑا ان کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے کھالوں کو، اور کتنے عرصے بعد یہ کھالیں خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ دیکھیں گرمیوں میں جو ہے بہت زیادہ اس کی پریکاشن اور پریزرویشن کی بہت ارجنٹ اور بہت شدید ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہائی ٹیمپریچر پہ
کھالوں میں بیکٹیریاز وغیرہ ہو جاتے ہیں اور کھالیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور یوزلی تقریباً تمام عیدوں پہ کبھی گرمی کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ٹرانسپورٹیشن ان ٹائم پہ نہ ہونے کی وجہ سے، پرزرویشن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تقریباً 20 سے 25% کھالیں ضائع ہوتی ہیں، جس کی مالیتی تقریباً اگر ہم ایک رفلی کیلکولیٹ کریں تو اٹس اراؤنڈ 2 بلین روپیز which we lose every year just because of not taking care properly. اچھا عزیز صاحب، اگر ہم بات کریں گائے کی کھال کی تو وہ گزشتہ سالوں میں 8 سے 9 ہزار تک سیل ہوتی رہی ہے، فروخت ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال وہ سم ویئر اراؤنڈ 3 to 4,000. کیا وجوہات ہیں؟ کیا چمڑے کی مصنوعات کی مانگ میں کمی آ گئی ہے انٹرنیشنلی؟ کیوں یہ قیمتیں ڈکریز ہوئی ہیں کھالوں کی؟ جی بالکل، انٹرنیشنل مارکیٹ میں چمڑے کی قیمتوں میں کمی بھی آ گئی ہے اور کمپٹیشن بھی بہت ٹف ہے، اور ڈوئنگ بزنس کاسٹ کی وجہ سے بھی ہم اکثر چیزوں میں آگے پیچھے رہتے ہیں، اور یہ بیسک ریزن ہے اس کا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ہمارے عزیز ساتھ احمد موجود صاحب. ہے عزیز، اور ظاہر ہے یہ تمام تر معاملات ہیں. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا ناڑی کسائی کی، ذرا اس طرف آ جاتے ہیں بھائی. آپ نے کتنا ویسے پورا گوشت آپ نے سمیٹ لیا تھا سارا؟ میں نے سمیٹا کدھر، بانٹ دیا نہیں مطلب کٹنگ کر کے بوٹیاں چھوٹیاں کر کے. وہ کسائی آتے ہیں، وہ اتنی بوٹیاں کام نہیں کیا. کسائی اتنی بوٹیاں بنا کے جاتے ہیں، جتنا مرضی اچھا کسائی ہو، کیونکہ اس نے آگے جانا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد پھر گھر کے سارے لڑکے بیٹھ کے اتنی بوٹیوں کو اتنی بوٹیاں کرتے ہیں. بٹ میں نے اس دفعہ عید پہ کیا کیا نہیں دیکھا، آپ میرے سے پوچھیں. میں نے بلز بھاگتے ہوئے دیکھے، میں نے اونٹ کھلے ہوئے دیکھے، میں نے جو گائے تھی اس کو کسائی کے اوپر ہی گرتے ہوئے دیکھ لیا، اور کسائیوں سے بکرے نہیں گرائے جا رہے تھے. سیریسلی؟ مطلب اناڑی کسائی میں بتاتا ہوں آپ کو ہوتا کیا ہے. تو بیسیکلی اناڑی کسائی جو موسمیاتی کسائی جن کو کہتے ہیں نا، وہ آتے ہیں عید سے تقریباً 2-3 دن پہلے، اور وائٹ شلوار قمیض پہن کے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ کلر کے نشان لگے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر آپ کو سڑکوں پہ کھڑے بھی نظر آتے ہیں عید کے اوپر. وہ اناڑی کسائی ہوتے ہیں بھائی جان. بالکل. اور دیکھیں آپ جب لاکھوں کا جانور لیتے ہیں نا، تو آپ کو پھر کسائی پہ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں نا، آپ تھوڑا خرچ کر لیں، تھوڑا اسے بہتر آپ اگر پیسے دے دیں تو آپ کو وہ اچھا سے کام بھی کر کے دے دے گا. ورنہ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو منظر دکھا دیتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے. ذرا آئیے دیکھتے ہیں. اور جس طرح اسے قابو کر رہے ہیں، 4-5 لوگ ہیں اور ان سے ایک جانور نہیں گر رہا ہے. یہ والا منظر آپ دیکھیں. یہ دیکھیں اب آپ پھر وہی پوائنٹ صدف والا کہ یہ لاکھوں کے جانور ہیں. غصہ کیوں دلا دیا ہے جانور گھبرا جاتا ہے، جانور پینک کر جاتا ہے اور بدک جاتا ہے جانور. اور اتنے آپ لاکھوں کے جانور، ابھی اتنے قیمتی جانور ہیں، اور صرف محض 4-5 ہزار روپے کے پیچھے یہ اناڑی کسائی جو ہے نا، عام لوگوں کی چھٹیاں جو ہے نا وہ کینسل کرواتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز کے یہاں جانا پڑ جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر جو ہے انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل آنا پڑتا ہے. کہتے تو آن کال ہیں، آ جاتے ہیں، کیا کریں بیچارے. دوسرے یہ کہ بھائی خیال رکھیں، اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کوئی نمبر ہے جو بتا سکے لوگ جی یہاں پر جی آلائشیں پڑی ہیں، تو ہم ذرا حکومت کو بتا دیں. بتاتے ہیں آپ کو ذرا ہم. چلیں جی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اور یہ بتائیں سائم، عید پہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو کوئی فلم دیکھی؟ لو گرو دیکھی؟ بالکل لگی ہوئی تھی لو گرو، اور میں لو گرو کے لیے بس لائن میں لگا رہا. ہاؤس فل تھے اور کوئی ٹکٹ ہی نہیں ملی، بلکہ وہ تو مجھے کہہ رہے تھے ٹکٹ بوتھ والے کہ آپ بلکہ لا کے دیں ہمیں ٹکٹ. آپ تو کام بھی کرتے ہیں. میں بھی پلان کری تھی تو بھائی بڑا مشکل ہے، ہاؤس فل ہے، کوئی جگاڑ کرتے ہیں. ہاؤس فل ہے اس کا مطلب. چلے جی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بجٹ آج پیش ہونا ہے اگلے مالی سال کا. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. اور آپ کو تو پتا ہے بجٹ جب پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تب ہماری اسمبلی سے کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سال کی طرح. حکومت آج بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی، اور بجٹ تجاویز کی منظوری وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا اس میں دی جائے گی. اور یہ خصوصی اجلاس ہوگا سپہر 4 بجے سے طلب کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا. اب اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز بھی ہے. ویسے پرائیویٹ والوں کی کوئی تجویز ہے اضافے کی؟ ابھی تک سنا نہیں میں نے. ویسے سرکاری والوں کی تنخواہیں کیسے بڑھیں گی اگر تجاویز دی جائیں تو؟ کوئی الگ سے شک ڈال دیں اس میں، میری سجیشن ہے.
اچھا، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینشن میں بھی 7.5 سے 10% تک اضافہ ہو سکتا ہے. بجٹ کا حجم 17,800 ارب روپے ہوگا. اب بجٹ خسارہ 6,000 ارب سے زیادہ کا ہوگا. بجٹ میں کاربن ٹیکس لگے گا. بجلی اور گیس کے نرخ مزید بڑھائے جائیں گے. کیش پر خریداری اور لین دین کی حوصلہ شکنی کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. اچھا، یہ جو کیش لیس اکانومی کی طرف اب پاکستان بڑھ رہا ہے نا، دس از ویری پروگریسو. It's a very good development, but then again it has its cons as well کہ اب وہ لوگ جو بینک سے اتنا لٹریٹ نہیں ہیں، کارڈز نہیں ہیں اور وہ سب کچھ نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہونے والی ہے. There are number of people those who do not have their bank accounts and the cards، یعنی کہ ان کے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے. اچھا جی، بجٹ میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 6.5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے. دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم اسٹاف کالونی میں اضافی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 5.5 کروڑ، منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں 12 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے 13 کروڑ 27 لاکھ روپے کی تجویز ہے. اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے 11 کروڑ اور کراچی کے گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے فنڈز رکھنے کی تجویز ہے. تو آئی ہوپ کہ اب ذرا اس میں تیزی آئے گی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، سرکاری ملازمین جو ہیں، میری بات سنیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7.5 سے 10%، اور جو ہمارے وزراء ہیں، جو ہمارے منسٹرز ہیں، 200%، 600%، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ بالکل، مجھے تو لگتا ہے کہ کھلا تضاد ہے. اور دوسری بات، ایک اور بات بتائیں کہ بجٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، خیر یہ تو ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عید کے اوپر اقتصادی بجٹ آیا ہے، لیکن یہ جو بجٹ ہے یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سیلریڈ کلاس بندے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی سیلری سے اس کا گھر بھی چل رہا ہے اور اسی کی سیلری سے پورا ملک بھی چل رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ پرائیویٹ والوں کے اوپر بھی نظر ثانی ہو جائے تو کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ والوں کے لیے بھی ایک شک ڈال دیں، ریکویسٹ ہے ان کی تنخواہ بھی بڑھا دیں. چلیں جی، ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں اقتصادی سروے جاری ہوا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عید پر اقتصادی سروے جاری ہوا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ پچھلا سال کیسا گزرا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریوں کے حق میں نہیں ہوں. آج بتاؤں گا، یعنی کہ آج کے دن وہ کہہ رہے ہیں بتاؤں گا کمزور طبقے کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے. وزیر خزانہ نے کہا معیشت میں بتدریج بہتری آنے لگی ہے اور درست سمت میں ہم جا رہے ہیں. رواں سال معیشت کی شرح نمو 2.7% رہی اور مہنگائی میں اضافے کی شرح ریکارڈ کم ہوئی ہے. شرح سود کا بتا دیں 22 سے گر کر 11% پر آ گئی، وچ از گڈ. یہ انہوں نے کہا کہ لیکیج نہیں روکیں گے تو معاشی نظام کیسے بہتر ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور IMF پروگرام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ IMF پروگرام کا مقصد پائیدار معاشی استحکام ہے اور اصلاحات کا عمل اس وقت بھی جاری ہے. اور وزیر خزانہ نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تقریباً $2 ارب ہو گیا ہے اور 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب اضافہ ہوا ہے. مزید انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی بتایا گیا ہے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے. تو ہم پوچھیں گے جی کہاں سے ٹیکس وصول ہوا ادر دین سیلریڈ کلاس. تو بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوشش ہے بجٹ میں عوام پر کم بوجھ ڈالیں. تو بتائیں عوام کیا توقع رکھیں آج کے بجٹ سے؟ عوام دوست ہوگا بجٹ؟ صدف، سب سے پہلی بات یہ کہ آئی تھنک دس ول بی اے لائٹر بجٹ ان ٹرمز آف ٹیکسیشن، ان ٹرمز آف جو برڈن لاسٹ ایئر سیلریڈ کلاس، نان سیلریڈ کلاس اور مینوفیکچرنگ پر آیا تھا. آپ نے دیکھا کہ سپر ٹیکس، ہر جگہ پہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھانا پڑا. آئی تھنک اٹ ول بی اے لائٹر بجٹ دین دا لاسٹ ایئر. اور آئی تھنک سیلریڈ پہ کچھ آپ کو آن دا ہائر سائڈ آلسو اینڈ جو 50,000 کی ایگزیمپشن ہے اس پہ بھی آپ کو کچھ ایز ہوتی ہوئی چیز دکھائی دے گی. آئی ایم ہوپنگ کہ نان سیلریڈ پہ بھی یہی ہوگا اور جو مینوفیکچرنگ سائڈ ہے اس پہ بھی یہی ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ جو ایگزیمپشنز ہیں جی ایس ٹی کی آئی تھنک وہ جائیں گی پروسیسڈ فوڈ پہ اور دوسری چیزوں پہ. کچھ آئی تھنک ای کامرس، آئی ٹی ای ایس، ان پہ آئی تھنک کچھ ٹیکسیشن بڑھے گی. کچھ انفورسمنٹ میجرز دکھائی دیں گے. بٹ اوور آل آئی تھنک اٹ ول بی جسے کہیں گے لائٹر برڈن ایٹ دی اینڈ. یہ جو کاسمیٹکس کے چیزیں ہیں یا جو موبائل فونز ہیں ان پر بھی کم ہوں گی چارجز، ڈیوٹیز جو لگی ہوتی ہیں؟ دیکھیے ایک اوور آل آئی تھنک جو امپورٹ ڈیوٹیز کا برڈن ہے اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ،
وہ 150-200 ارب रुपए की जो रिलीफ है वहां पे दिखाई देगी, जिसका मतलब है इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं, स्पेशली जो रॉ मटेरियल है, जैसे अगर पाकिस्तान में कोई कॉस्मेटिक बनता है और उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, आप देखेंगी कि उसमें एक कमी दिखाई देगी, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मूव टू अ स्टेज जहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, आरडीज, उनको कम किया जाए. तो आप ये भी देखेंगे जरूर बजट में. आपने जैसे एक बात जो जरूरी है, जो और मैंने इस पे लिखा भी है कि आपको जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, क्रेडिट कार्ड, बट अब ये भी याद रखिए कि एक चूंकि हमारी जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोई बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं चाहिए. आप अपना आसान अकाउंट, अपना रास्त क्यूआर कोड से पेमेंट्स कर सकते हैं. मैं जाती तौर पे समझता हूं कि 18% का जो जीएसटी है उसमें एक बड़ी छूट दिखाई देनी चाहिए कि अगर सदफ जो है वो जाके यूज करती हैं अपना क्यूआर कोड, इससे मुझे ये मालूम होगा कि हाउ मच इज सदफ्स एक्चुअल स्पेंडिंग. मतलब मुझे मालूम होगा कि लव गुरु उनको पसंद है, वो देखनी चाहिए. आज उन्होंने ये भी बताया. कल हम बजट में ये भी कोशिश करेंगे, आज कोशिश करेंगे कि ARY पे स्पेशली कहा जाए कि आप दोनों की जो सैलरीज हैं, क्योंकि आपने कहा है कि वो ज्यादा बढ़नी चाहिए. आप ये कहते हैं ना, मेरे मुंह की बात छीन ली. ये ऐड करवा दें बजट में कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो सैलरी क्लास है उनकी भी इतनी फीसद तनख्वाहें बढ़ा दें. अल्लाह करे कोई कबूलियत का वक्त चल रहा हो इस टाइम. और स्पेशली जो मॉर्निंग शो ARY का करते हैं उनकी ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि दे आर डूइंग अ बेटर जॉब. ये भी कह देंगे साथ ही. हाँ खान साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि सैलरीड क्लास के लिए क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बजट के अंदर? यार वेरी क्लियरली ये रिलीफ होगा कि जो 50,000 की एग्जेम्पशन है, यानी कि आप अगर 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप उस पे ऊपर चले जाएं तो टैक्स देना शुरू कर देते हैं. आई थिंक वो एग्जेम्पशन बढ़ जाएगी. अगर एग्जेम्पशन नहीं बढ़ेगी तो उसके ऊपर 5% की इनकम पे टैक्स है. आई थिंक वो कम हो जाएगा. सो सबसे बड़ा, और ये बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है. इसी तरह 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर के जो सेगमेंट है उन पे भी रिलीफ आएगा. आई रियली होप के जो हाईएस्ट ब्रैकेट है उसके, यानी कि करोड़ के ऊपर हमने एक सुपर टैक्स लगाया हुआ है, आई होप कि उस पर भी रिलीफ आएगा. तो देयर शुड बी रिलीफ देयर, बिकॉज बहुत हेविली टैक्सड है. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग पे, इसी तरह नॉन सैलरीड पे ये जो कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिकॉज अगर आप कंसल्टेंट डॉक्टर्स को कहेंगे ना कि वो अपनी आधी सैलरी दे दें स्टेट को, पाकिस्तान में मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो बार बार ये लॉजिक देंगे कि हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता. 10 मई को उनको डिफेंस भी मिली, रोड भी इस्तेमाल होती है, बत्ती भी इस्तेमाल करते हैं. कई लोग, मैं भी कई दफा, अगर मेरे बेटे को कोई छोटी मोटी चोट लग गई हो तो मैं पब्लिक हॉस्पिटल चला जाता हूँ, रात का वक्त हो, वो स्टिचिंग कर देते हैं और कोई मतलब छोटा सा चार्ज लेते हैं. सो आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी की कंट्री हमें कुछ दे दो, हमें हमसे टैक्स लिया जाए. टैक्स देंगे तो रिसोर्सेज बनेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रीकल्चर वाला भी टैक्स ना दे, रियल एस्टेट वाला भी कहे कि मैं मिनिमम टैक्स पे रहूंगा, रिटेल होलसेल वाला कहे कि मैं 40 लाख टैक्स दूंगा. 37 लाख पाकिस्तान में रिटेलर है, होलसेल. इशू यही है ना, आपने ये बात कही डॉक्टर साहब. इशू ये है कि जब जो लोग टैक्स देते हैं ना, वो ये कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं तो हमें फैसिलिटीज मिलने चाहिए. फिर वो मिसालें देते हैं उन कंट्रीज की जो डेवलप हैं. और बाकी ये कि अब लोगों पर इतना बर्डन है तो कहीं ना कहीं तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए. वो हमेशा से यही सोचते हैं. और फिर सिर्फ सैलरी क्लास ही क्यों टैक्स दे, बाकी लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते हैं, खासतौर पे ताजिर. ये जो ब्रॉडनिंग है, मतलब ताजिर दोस्त नहीं चली, कोई बात नहीं, आप एक नई स्कीम दें. सो ये शो करता है कि गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को कितना काम करना है टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. मैं ये भी साथ साथ कहता चलूं फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें अगर आज आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट दिखाई दे तो बी हैप्पी, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ी टेल विंड है, IMF एंगेजमेंट चल रही है, कुछ आपकी अफरात-ए-ज़र नीचे आई है, पॉलिसी रेट नीचे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हमारा वकार बढ़ा है. इतना बड़ा रूम है टू डू ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क. अगर अभी भी नहीं करेंगे ना तो फिर 78 साल हिस्ट्री में शायद ऐसी जो टेल विंड्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट और अथॉरिटीज एक पेज पे खड़ी हैं. अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को कि वो ऐसा बजट फराहम करे जिसमें दिखाई दे कि बोझ मसावी हुआ है, और जो बात हमने नहीं की, एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो कट होता हुआ दिखाई दे रहा है और फोकस होता हुआ इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये होना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट के करने के काम नहीं है, पावर्टी, ज़कात, उशर, फूड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ज़कात, ये सारे काम जो हैं प्रोविंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्रोविंसेस के हैं. और प्रोविंसेस को हम 57.5% देते हैं.
سو یہ بھی یاد رکھیے. 1% کے سے بھی شاید کم جو ہے ہم نے اپنی تعلیم پہ خرچ کیا ہے اور اپنی صحت پر خرچ کیے ہیں اور اس کا آلریڈی اتنا بجٹ کم ہوتا ہے, تو یہ بڑا المیہ ہے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. یس اینڈ آئی سیکنڈ دیٹ. اور خاقان صاحب ایک اور بھی چیز مجھے آپ بتائیں نا, میرے ریسنٹلی میرا جانا ہوا مویشی منڈی میں. اب بہت سارے بزنسز ہیں جن کو NTN کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹیکسز کا پتہ ہی نہیں ہے. مویشی منڈی میں ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی, خیر باقی کافی تاجر کھڑے ہوئے تھے. اب ایک تاجر کے پاس تقریباً 2 سے لے کر 6 کروڑ تک کے جانور تھے. جب اس سے میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کو NTN کا پتہ ہے یا ٹیکس وغیرہ کا کیا سین ہے آپ کا, تو اس کو ہی ہیڈ نو آئیڈیا, لٹرلی نو آئیڈیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سیلریڈ بندہ 50 سے 70 ہزار کما رہا ہے وہ تو ٹیکس دے رہا ہے, اور جو کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے اس کو ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے, NTN کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یا تو پھر ایسا ریلیف ملے ٹیکس پیئرز کو کہ پتہ چلے, وہ اپریسیشن ہو کہ بھائی جان یہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کو ریلیف مل رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ, یعنی کہ ہم یہ انفورس نہیں کر سکے چیز پچھلے 78 سالوں میں, اور اس کے لیے اب ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو گئی ہے. دیکھیں نا, اب تو میں AI یوز کروں نا, AI پروگرام اگر یوز کروں تو میں بتا سکتا ہوں آپ نے ٹریول کب کیا, بینک کا ڈیٹا کیا ہے, نادرا کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا, یوٹیلیٹی کا ڈیٹا, کار, ویلتھ, ہاؤس, ہر چیز. سو اس کو اگر میں ایکیومولیٹ کروں اور واقعی ہی پرمیوٹیشن اور کمبینیشن لگاؤں تو میں آپ کی جو انکم خرچے سب نکال کے ایک ٹیکس کا فارم بھر کے آپ کو دے سکتا ہوں. سو آئی تھنک دا فیوچر از, یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں ہم نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے, آئی تھنک یہ بھی اب اولڈ اسکول بات ہے. ٹھیک ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ ڈیٹا مائننگ کر کے اس تاجر کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا لائف سٹائل مینٹین کر رہا ہے, اس کے کیا اثاثے ہیں اور اس کو کیا ٹیکس دینا چاہیے. دیٹ از پاکستان's فیوچر. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ہم AI میں یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, یار پہلے اس کو سمجھیں تو کہ اس کا بینیفٹ آج کیا لینا ہے, پھر بنا بھی لیں گے اس کو. سو دیٹ از دا کائنڈ آف فارورڈ لوکنگ. آئی ریئلی ہوپ کہ بجٹ میں وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم کیسے ڈیٹا مائننگ یوز کریں گے, ہم پوائنٹ آف سیلز کیسے یوز کریں گے, ہر جگہ پہ پوائنٹ آف سیلز ہیں کتنے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کل کئی دفعہ میں نے پروگرامز میں دیکھا یہ پوچھا جا رہا تھا حکومت سے کہ پوائنٹ آف سیلز کہاں کہاں اور کتنے لگے ہوئے ہیں. مجھے آج تک وہ ڈیٹا نہیں ملا کہ پوائنٹ آف سیلز کتنے ہیں, اور یہ حکومتی نمائندے جو ہیں ان کو آج بتانا چاہیے کہ یہ کتنے اور اگلے 1 سال میں کتنے ایکسپینڈ کرنے ہیں. آپ کے خیال میں ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہو گئی ہے, اور آپ خود نے خود AI کی بات کی, کتنی امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات جو ہم کر رہے تھے تھوڑا سا سمجھا دیں, کوئی خاتون ہے گھر سے بزنس چلا رہی ہیں, آن لائن جو ہے وہ کھانا پکا کے بھجوا رہی ہیں, ان کا ریکارڈ کیسے آ سکتا ہے ان کے پاس, یا کوئی اور خاتون جن کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ کیسے اس ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بن سکتی ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اب ایک آسان اکاؤنٹ کے نام سے, اور فیمیل ٹارگیٹڈ ہے یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنے ہیں کہ وہ بہت آسان ہے, اس میں یہ سارا نو یور کسٹمر کا اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے, تو آپ کو راغب کرنا چاہیے. ان خاتون کو یا جو لوگ گھر پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے یہ جو ایسوسیشنز ہیں, آپ اس سے ذرا آگے چلیں. خواتین ایسی ہیں جو جب صدف کسی شادی پہ جاتی ہیں تو وہ 25 لاکھ کا جوڑا ان سے خرید کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کتنی زیادہ اس وقت یہ ان ساری ایسوسیشن کے ساتھ. صدف یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں اگر آج میں نے بجٹ دینا ہو تو بڑا سادہ سا ہے, سارے پاکستان کے تاجران پہ 3,000 روپے کا ایک بیسک ٹیکس لگا دوں. 37 لاکھ اس وقت پاکستان میں ٹیکس کے مد میں آنے والے یہ لوگ ہیں, 5 لاکھ کے قریب آئے ہیں, تو یہ جو 37 لاکھ کا فگر ہے ان کو کہوں 3,000 لگا دوں. پھر سنیاروں کے ساتھ الگ, فیشن کی ویمن کے ساتھ الگ, بیوٹی پارلرز کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ کیٹیگریز بنا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کروں کہ یار ان کو کیا ٹیکس دینا ہے اور کیسے ٹیکس میں لانا ہے, اور ایزی کر دوں اس چیز کو کہ کسی نے 30,000, کسی نے 40, کسی نے 20. یہ ایکسرسائز کر چکی ہونی چاہیے. آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ آج نہ کہ کوئی ایسی نئی اسکیم لائیں کہ ان کو پھر ہم کہیں کہ ہم یہ ڈیٹا یہ چیک کریں گے. ان کے ساتھ یہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہوئی ہو, اور ایک ہم یہ کہہ سکیں کہ دے ول ناٹ کم آن دا اسٹریٹ, دے ول ناٹ ایجیٹیٹ. اور یہ جو ہے ہر سیگمنٹ کے ساتھ, جس طرح صدف نے کہا, یہ 30 طے ہو چکی ہو کہ آپ کے ساتھ ہم یہ ٹیکس کے نظام میں جا رہے ہیں. دیکھیے آسانی سے ان لوگوں کو ٹیکس میں لائیں, پھر آہستہ آہستہ انفورسمنٹ چونکہ کمزور ہے اس طرف جائیں. ایک فگر جو بہت امپورٹنٹ آیا ہے, اور اگین گڈ فار دا نیشن, اگلے سال پاکستان ریکارڈ 21
21 अरब डॉलर का डेवलपमेंटल बजट जो 25 करोड़ अवाम पे ही खर्च होना है वो देने जा रही हैं चारों प्रोविंसेस और जो सेंटर है. And we can talk about it as we do in coming days. बिल्कुल इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान हमारे साथ है. लेट्स सी क्या होता है. आज ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. अस्सलाम वालेकुम. बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद. मैं हूं साइम खान और मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार. उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से आपने ईद गुजारी होगी और अच्छी तरीके से गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा. सफाई का आपने भरपूर ख्याल रखा होगा. हाँ जी. और तीनों दिन ईद के हमारा आपने प्रोग्राम भी देखा होगा बाखबर सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन. अपना फीडबैक लाजमी दिया करें हर प्रोग्राम के बाद, और खास तौर पर ईद वाले प्रोग्राम के बाद तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिजाइन ही आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक हमने किए थे. और अगर किसी ने दावत देनी है बारबेक्यू पार्टी की तो दे सकते हैं. हाँ, मतलब मुझे कोई मसला नहीं. मैं कोयले लेके आ जाऊंगा. हाँ, हम थोड़ा मैं अब मसाले जो है उसमें हेल्प कर दूंगी. मतलब जो भी आप कहेंगे वो सब मैं कर दूंगी. सैलेड वगैरह इसमें हेल्प कर दूंगी. चले जी. पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं बड़ी पाबंदी से जो हमारा शो देखते हैं उनको ये होता होगा हर बार ये दोनों आते हैं और हमें कहते हैं हीट वेव का खतरा है. ये मैं नहीं कह रही, ये साइम नहीं कह रहे, ये महकमा मौसमियात बताते हैं. तो हम उनकी कही हुई बातें आप तक पहुंचा देते हैं. इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मौसम बेवफा है. पलट जाता है, पता भी नहीं चलता. ऐसे मौसम कैसा था तीनों दिन? तीनों दिन बहुत गर्मी थी और इस गर्मी में लोगों ने कुर्बानी की है. एंड मतलब बड़ी हैट्स ऑफ टू देम. और उसके बाद जिन लोगों ने सफाई भी की है उनको भी बखराज तहसीन पेश करना चाहिए. मुल्क भर में 12 जून तक अब हीट वेव का खतरा है. महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है. बलोचिस्तान में पारा 50 के करीब पहुंच गया. सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया. सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए वहां पर भी आग बरसाता रहा सूरज. दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कई वफाकी दारुल हुकूमत में भी कई शहरों में दर्जा हरारत जो था वो मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहा. फैसलाबाद जी, फैसलाबाद DI खान में 44.5, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर, लड़काना में 43 सेंटीग्रेड रहा. कराची की बात कर लेते हैं जी. कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहा यानी कि ह्यूमिडिटी रही और दर्जा हरारत 35 डिग्री. अच्छा, 35 डिग्री तो हमने नॉर्मल तस्वुर कर लिया है. 35 से ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे. अब आदत हो गई. इसमें भी लोग गरम गरम चाय पी रहे होते हैं. लोड शेडिंग हो, गर्मी हो, चाय जरूर पी रहे होते हैं. खैर 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो समंदरी हवाएं हैं उनके बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा नहीं हुई. और फिर बात कर लेते हैं बालाई और वस्ती सिंध की, जुनूबी पंजाब की और बलूचिस्तान की. तो यहाँ शदीद गर्मी है. अच्छा, और अगर देखा जाए ना उसका बात की जाए कुर्बानी की और गर्मी के हवाले से तो बड़ी गर्मी थी. और आपने बिल्कुल सही बात की कि 35 डिग्री अब कैजुअल हो गया. अब तो हम लाइक टू यूज्ड टू 35 डिग्रीज के पता ही नहीं चलता कि 35 डिग्री चल रहा है. 35 डिग्री तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर फील होता है. हाँ, उससे ऊपर बढ़े तो फिर लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है. क्या मैं गलत रिकॉल कर रही हूँ साइम? किसी महकमे मौसमियात के नुमाइंदे ने ये नहीं कहा था कि बारिशों का इम्कान है कराची और सिंध के अलावा, बलूचिस्तान के अलावा KP और पंजाब के लिए? ईद के ऊपर. हाँ जी, ईद के नजदीक वो बारिशें मैं जान लेते हैं. फिर उन्हीं से जानेंगे जब उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे. मुझे याद है कि ईद के अराउंड उन्होंने कहा था कि एक बारिशों का स्पेल आएगा. अब हमने देखें महकमा मौसमियात ने बताया, हम नहीं बता रहे. गर्मी का जोर बढ़ेगा तो आपने ख्याल रखना है, एहतियात करनी है बिला जरूरत. वैसे भी अब तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो 10 से 11 आपने नहीं निकलना. और प्लीज जो ऑफिस जा रहे हैं जरा जल्दी चले जाएं. जरूरी नहीं है कि आप 12 बजे उठें और 12 बजे अपनी शॉप्स खोलें. चलें जी. अब हमेशा की तरह हस्बे रिवायत बाखबर सवेरा में आज हम आपको एक ऐसी नौजवान का बताने जा रहे हैं, एक ऐसी लड़की का बताने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट में क्या कमाल किया और क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ़ किया गया उनकी. और कौमी टीम के साबिक कप्तान सना मीर की बात हो रही है जी, जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है. क्या बात है. सना मीर ये एजाज हासिल करने वाली पाकिस्तान की, वैसे बाय द वे पहली और दुनिया की पहली क्रिकेट की मजमूई तौर पर पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 14th खातून क्रिकेटर हैं. यानी कि आप सोचे सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान की 8वीं क्रिकेटर हैं. तो बड़ा एजाज है. और
وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں. اور ان کی صرف ان کے کریئر کو ہی نہیں اپریشیٹ کیا گیا, جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہے, جس طرح سے وہ ووکل ہے, جو ایشوز ہیں خاص طور پہ سماجی جو ایشوز ہیں ان پر بولتی ہیں, اس حوالے سے بھی ان کی تعریف کی گئی. تو سابق کپتان نے 120 ون ڈے میں 151 اور 106 T20 میں 89 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں. کیا بات. اچھا, اور جب یہ اپنی یہ ہاں جی تقریر کر رہی تھیں اور اپنا, تو وہ کافی جذباتی ہو گئی. اٹ واز اے ویری ایموشنل مومنٹ فار ہر, اور ان کو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہو رہی تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گلیوں سے آغاز کیا اور پھر جا کے ہال آف فیم میں بیٹھنا, وہاں پہ ان کی خدمات کا اعتراف ہونا, ان کو ایکنالج کرنا, اٹس اے وکٹری فار پاکستان. اور بھائی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ویل نون ہیں اپنے اسٹرانگ اسٹانس جو کہ باڈی شیمنگ پر ہے, اس پر پرائرٹائزنگ کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ کو, اور ساتھ ہی لوگوں کو جو کہ کووڈ-19 میں پینڈیمک میں افیکٹڈ ہوئے ان پر بھی وہ بات کرتے ہوئے بڑی ووکل رہیں. تو یہ جو سماجی ایشوز ہیں ان پر بھی بات کرتی ہیں. اور پھر جو ہم انہیں آف دا فیلڈ دیکھتے ہیں, یعنی کہ کامنٹری باکس میں جب وہ ہوتی ہیں, جس طرح سے وہ تجزیہ کر رہی ہوتی ہیں, سم ٹائمز انہیں بہت سارے ہم کرکٹ شوز میں بھی دیکھتے ہیں. تو بڑے اچھا پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایڈیشن ہوا ثنا میر کا, اس کے بعد جو انہوں نے کامیابی حاصل کی, اور اب وہ ICC ہال آف فیم. اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں شمولیت پر مبارکباد دی ہے. اور محسن نقوی نے کہا کہ ویل ڈن ثنا میر, پاکستان کی بیٹی نے پاک دھرتی کا مان بڑھایا, سبز لالی پرچم کو بلند اور پاکستان کا نام روشن کیا. ثنا میر پاکستان کرکٹ کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں. انہیں ہال آف فیم ملنا پاکستان ویمنز کرکٹ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے. ثنا میر نے خواب دیکھا, محنت کی اور تاریخ رقم کی. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہیں اعزاز ملنا پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے. ثنا میر کا کارنامہ قوم کی ہر بیٹی کے حوصلے کو بلند کرتا ہے. انہوں نے محنت, لگن, جہد, مسلسل یہ کارنامہ انجام دیا اور قوم کا نام اونچا کیا. یہ کامیابی ثنا میر کے ساتھ ساتھ پاکستان ویمنز کرکٹ اور پاکستان کی کامیابی ہے. آج ایک ثنا میر کو اعزاز ملا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب متعدد پاکستانی ویمن کرکٹرز یہ اعزاز حاصل کریں گے, انشاءاللہ. اوہو, اچھی باتیں ہم کر رہے تھے اتنی دیر سے, کیا یاد دلا دیا. خیر, ہمیں بتانا بھی ضروری ہے, واپس آتے ہیں. ہم آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھیں گے. بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی بتائیں گے, ان کے جھوٹ کا پول ہم کھولتے رہیں گے. ہم بات کر رہے تھے عید کی, تو اب عید پہ قربانی بھی ہو گئی, اب گوشت بھی تقسیم کر لیا, بچا کے گھر میں بھی رکھ لیا, جو اپنے پاس رکھنا تھا وہ بھی رکھ لیا ہے. لیکن اب وہ کتنی دیر رکھ سکتے ہیں, کب تک رکھ سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بڑے 3 اہم سوال ہیں. کیونکہ اکثر لوگوں کا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ جو اچھا میں ان لوگوں کی بات کروں جنہوں نے 2-3 ہفتے بس گوشت 2 ہفتے رکھنا ہوتا ہے, اتنی مقدار میں رکھا ہوا ہے. یہ بھی ہوا بہت سارے علاقوں میں عید کے دن بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی. سوچیں یہ ہوتا تھا نہیں, ہمارے یہاں عید کی گیس تو آتی ہے, گیس تھرو آؤٹ آتی رہی 3 دن, لیکن لوڈ شیڈنگ ہوئی. اب یہ لوڈ شیڈنگ سوچیں جب عید پر ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگی, اس سے گوشت خراب ہو سکتا ہے. اب بالکل ہو سکتا ہے. اب یہی تو بات ہے کہ قربانی کے گوشت کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے, اور سوشل میڈیا پر شہری مختلف طریقے آزما رہے ہیں. مگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر گوشت کو صفائی کے بعد مناسب درجہ حرارت -18 ڈگری پر بغیر وقفے کے فریز کیا جائے تو اس کی غذائیت برقرار رہتی ہے. ماہرین تجویز یہ بھی دیتے ہیں کہ گوشت کو بڑے یکساں ٹکڑوں میں پیک کر کے فریز کیا جائے تاکہ درجہ حرارت یکساں رہے. بجلی کی بار بار بندش یا وولٹیج میں اتار چڑھاؤ غذائیت کو متاثر بھی کر سکتا ہے. کوئی ایک ایسا AI روبوٹ ڈھونڈنا چاہیے جو ایکولی گوشت کو نا اس کی بوٹیاں کر دے. آپ کو کسائی روبوٹ بھی چاہیے, ہاں, تاکہ ٹیمپریچر کا ایشو نہ ہو. چلیں جی, گوشت ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اور طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا. ہم نے اپنے شو میں جو عید کے شو تھے خاص طور پہ آپ کو نصیحتیں کرتے کرتے ہم چلے گئے کہ بھئی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب عید قربان پر گوشت کے جو پکوان ہیں وہ ہمارے بڑے لذیذ ہیں. اب یہ دسترخوان کی زینت بنتے ہیں تو پھر ہاتھ روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمارے یہاں گوشت کے شوقین جو افراد ہیں ان کے لیے زیادہ امتحان ہوتا ہے یہ. سو عید کے 3 روز کے دوران مختلف اسپتالوں میں اب سوچیں کہ پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, اور ماہرین کے مطابق گوشت کا زیادہ استعمال جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں. اچھا, بلڈ پریشر کے ایشوز بھی, کولیسٹرول میں بھی اضافے کا بھی سبب بنتا ہے. پھر شوگر کے جو مریض ہیں اور جو دیگر مریض ہیں ان کے لیے جی کیا استعمال ہونا چاہیے, کتنا گوشت کھانا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اعتدال از امپورٹنٹ. بالکل, اعتدال از امپورٹنٹ اینڈ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ.
ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، گیسٹرونٹرولوجسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عید پر گوشت اعتدال کے ساتھ کھانا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ ایکسیسو گوشت کھائیں گے عید پہ کون کون سے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال میں بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور قبل اس کے کہ اس کی بات کریں ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ قربانی کے گوشت کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. قربانی کا گوشت جو پروسیسڈ فوڈ اس وقت جو بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، خاص طور پہ ایلیٹ کلاس ہے، وہ اس قسم کے سلامی ہو گئی اور جناب میکرونی ہو گئی، دوسری چیزیں پروسیسڈ فوڈز. یاد رکھیے پروسیسڈ میٹ کو WHO نے کلاس 1 کارسینوجن قرار دیا ہے، چونکہ اس کو مختلف پریزرویٹوز لگا کر اور مختلف کیمیکلز لگا کر اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے قربانی کا گوشت تو بالکل تازہ کٹا ہوا ہے، تو قربانی کا گوشت اس پروسیسڈ میٹ سے لاکھ درجے بہتر ہے. پرابلم صرف یہاں یہ ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا پوٹینشیل کہ وہ ہارٹ ڈیزیز کاز کرے یہ اور کولیسٹرول کو بڑھائے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں پہلے ہی ہارٹ ڈیزیز ہے یا جن میں پہلے ہی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ان کے لیے نقصان دہ. چنانچہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشنز کے مطابق گوشت جو ہے ریڈ میٹ پورے ہفتے میں انہوں نے ایک لمٹ دی ہے 350 گرام. اب اگر انسان سوچے تو بقرعید پہ 350 گرام کوئی کھائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ گوشت ضرور کھایا جائے، لیکن اس کو کاٹنے سے لے کر پکانے تک کے لیے کچھ طبی چیزیں ہیں جس پر عمل کیا جائے. پہلی چیز کیا ہے کہ کاٹنے میں پورا گوشت روکھا ہو. چکنائی میں بڑا مزہ ہوتا ہے لیکن چکنائی اتنی ہی ڈینجرس ہے، تو چکنائی سے بالکل پاک کر لیں. اس کو ان آئلز میں پکائیں جو کہ ہیلدی ہیں. وہ آئل سب سے زیادہ ہیلدی اولیو آئل ہے جو کہ ایکسٹرا ورجن ہے، سن فلاور آئل اور کینول آئل، یہ 3 آئلز میں گڈ کولیسٹرول بہت اچھا ہے، ان میں پکایا جائے. تیسری چیز فوڈ کی غذائیت، اس کے اندر یہ جو ریڈ میٹ ہے فیٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس میں آئرن ہے، اس میں زنک ہے، اس میں وائٹامن B12 ہے، اس میں پروٹینز ہیں. اگر ان کو بہت زیادہ فلیم پہ بہت لمبا پکایا جائے گا، یعنی اوور کوک کیا جائے گا، تو اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے یہ بہت کم ہو جاتی ہے. ٹیسٹ تو بہت اچھا رہے گا لیکن نیوٹریشنل ویلیو کم ہو جائے گی. تو اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں، اس میں یہ بات ریکمنڈیشن ہے سوسائٹیز میں کہ لو فلیم پر بھلے پکائیں، اس سے یہ سارے کے سارے وائٹامنز منرلز آپ کو ایز اٹ از مل جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب تو آپ نے کہا کہ 300 گرام کھانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ابھی کے موقع پہ لوگ احتیاط کریں گے. میں یہ سوچ رہی تھی بھائی اعتدال سے کیسے کھائیں، پھر جواب میرے ذہن میں خود ہی آ گیا کہ بھائی اپنے منہ کو ذرا سا بند کر لیں تو پھر اعتدال سے کھائیں گے. یہ بتائیں کون وہ لوگ ہیں یا پیشنٹ جن کی ہم بات کر لیں جنہیں مختلف امراض ہیں جن کو گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے، ریڈ میٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ریڈ میٹ وہ لوگ جن کو کہ ریڈ میٹ بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھانا چاہیے، یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو کہ یا تو ان کو ہارٹ ڈیزیز اچھی خاصی پہلے ہے، بار بار MI ہو چکا ہے جس کو مائیوکارڈل انفارکشن ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، انجائنا کے مریض ہیں، کولیسٹرول جن کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو ان کو اس میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہتے کسی کو بھی کہ بالکل زیرو انٹیک کرو، البتہ یہ جو لمیٹڈ والی ماڈریشن از دا کی، کہ اگر لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھائیں اور ان چیزوں کے ساتھ کھائیں جس طرح میں نے عرض کیا. اب جب پکائیں تو فرائنگ نہ ہو، تو پکائیں تو اسٹیمنگ ہو، بوائلنگ ہو، اس سے کہ وہ جو اس سے جو اس کے نقصانات پوٹینشیل ہے وہ کم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ سرونگز ہو، پورشن سرونگز ہو، اس کے ساتھ سیلڈ ہو. اب آپ دیکھیں وہ جناب چکن ٹکے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، چلو چکن ٹکا تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں بالکل تیل میں ڈوبے ہوئے پراٹھے ساتھ میں لازمی ہوں گے جناب، اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور ڈیزرٹ کے بغیر تو ہماری یعنی کچھ مکمل نہیں. اور کولڈ ڈرنک تو ویسے ایک لیتھل کمبو ہے، وہ تو اب یہ نہیں چاہیے. تو یہاں اب ظاہر ہے بقرعید میں گوشت کون چھوڑے گا، کم سے کم یہی چیزیں چھوڑ دیں. عید تو کھا رہے ہیں ہم، تو کیا ہوا، ایک دن کی تو بات ہے، ایسے بھی تو لوگوں کے کانسیپٹ ہے. عید پہ ہی کھائیں لیکن ماڈریٹ اماؤنٹ پہ کھائیں تو وہ ٹھیک ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ایکچولی بیڈ. ٹرو. ڈاکٹر صاحب بس لاسٹلی یہ بتا دیں کہ گوشت کتنے دن تک فریز کیا جا سکتا ہے؟ مہینوں رکھتے ہیں. یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی کہ موجودہ سچویشن میں جب کہ الیکٹریسٹی آ رہی ہے جا رہی ہے اور وہ ایک
پرٹیکولر ٹیمپریچر اس کو نہیں مل رہا ڈیپ فریزر کو یا ریفریجریٹر کو, تو اس میں گوشت کے خراب ہونے کا بہت تیزی سے چانس ہوتا ہے. جب گوشت خراب ہوتا ہے تو وہ گوشت فائدہ کیا دے گا, وہ تو نقصان ہی کرے گا پیٹ میں. تو پرووائڈیڈ کہ وہ ٹیمپریچر مینٹین ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا بھی یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو رہا ہے, اٹ شوڈ بی فنشڈ ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی مفید ہمیں باتیں بتائی ہیں. بھائی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بار بار ہم اپنے شو سے اور اپنے پلیٹ فارم سے جی آپ کو اس بارے میں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. اچھا جی, اس سارے عرصے میں ہم نے جو دیکھا, اور اسرائیل کی جب بات آتی ہے تو بربریت اور ایک صہیونی جو ہمیں ایک عمل یہاں پر دکھائی دیتا ہے, جس طریقے سے بربریت کے ساتھ فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. پہلے تو ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے, اس کے بعد جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے وہ راستے بھی بند کر دیے. اب ہوا کیا, ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا اسرائیل کا جو چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آیا. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا غزہ فریڈم فلوٹیلا بھی نہ بچ سکا. یہ ایک پوری ایک کروز, ایک شپ کہہ لیں آپ, جو کہ امدادی سامان لے کر جا رہی تھی. اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی کسی سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے, ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, سماجی کارکن ہیں جو لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے جانا نام ہے وہ گریٹا کا ہے, جو کہ سویڈن سے تعلق رکھتی ہیں, ماحولیاتی آلودگی پہ بہت بات کرتی ہیں. اب کیا ہوا, یہ کوئی 12 لوگ تھے اس کشتی پہ سوار مختلف ممالک کے, اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ نہیں تھی, ینگ بچے بچیاں یہ جا رہے تھے. کشتی پر سوار جو لوگ ہیں ان پر کیمیکل کا اسپرے کیا گیا ان کو روکنے کے لیے. اچھا, یہ لوگ لائیو جو ہے نا اپڈیٹس اپنے موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے. چند منٹ میں قافلے کا کمیونیکیشن نظام بھی معطل کر دیا گیا, اور اسرائیلی فورسز نے متعدد افراد کو اغوا بھی کر لیا. اچھا, فریڈم فلوٹیلا پر حملے کے مناظر کی ایک ویڈیو بھی معروف ماحولیاتی کارکن جو تھیں, جیسے آپ کو صدف نے بتایا کہ گریٹا تھنبرگ بھی وہاں پر اس فلیٹ میں موجود تھیں, اس مشن کا حصہ بھی تھیں. تو وہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی, آپ کو ذرا وہ دکھاتے ہیں. دنیا اسرائیل کا یہ چہرہ دیکھیے. اب سوچیں, اس کشتی میں طبی سامان ہے, خوراک ہے, بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جو غزہ تک پہنچانی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس وقت وہاں پر قحط سالی ہے, کتنے بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور یہ کشتی جو ہے اس کو محفوظ راستہ دینا چاہیے تھا. تو قحط سالی کو تو اسرائیل ایز اے وار اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے, اور اس فلیٹ کے اندر ان معصوم بچوں کے لیے کھانا تھا, دوائیاں تھیں, امداد تھی, جو کہ قحط کا شکار ہے, اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر پوری دنیا سے کھانے کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن عالمی قوتیں ہمیں ابھی بھی خاموش نظر آ رہی ہیں. ایک شپ اور جانی چاہیے جس میں تمام جو ملک ہیں جو حمایت کرتے ہیں کہ غزہ میں خوراک پہنچنی چاہیے, ان کے جو ہے وہاں کے اہم لوگ بیٹھے ہوں. پھر دیکھتے ہیں اسرائیل کیا کرتا ہے, تب شاید لوگوں کو کچھ کہتے ہیں نا, ان کا ضمیر جاگے اور وہ آواز اٹھائیں, خاص طور پہ جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو دعوے کرتی ہیں ہیومن رائٹس کی اور ان ساری چیزوں. چلیں جی, ہم جائیں ایک بریک پہ, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جی, بجٹ نے ایک ایسی کیوریوسٹی کریٹ کی ہوئی ہے ملک بھر میں, اور خاص طور پر جو سیلری کلاس طبقہ ہے وہ بڑا کیوریس ہے, تشویش کا شکار ہے, جاننا چاہتے ہیں بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا, ڈیوٹیز پہ کیا بنے گا, شرح نمو کا کیا بنے گا. اقتصادی بجٹ ہم نے کل دیکھا, اس میں ہم نے کافی چیزیں دیکھی, کافی ڈیولپمنٹس دیکھی, وزیر خزانہ نے آ کے کوائٹ ڈیٹیل پریس بریفنگ کی تھی. بٹ اب بجٹ کی بات کی جائے 2025-26 کی, تو عوام اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی عوام جو ہے پیٹرول کی قیمتیں وہ دیتے پریشان, بجلی کے بل بھرنے ہیں, پھر گیس کے ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں عوام کے. اب پبلک کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور پبلک کہہ کیا رہی ہے, وہ آپ کو دکھا. بجٹ اچھا ہونا چاہیے, غریبوں کے لیے بجٹ ہونا چاہیے, اور جتنا خیال کریں غریبوں کے لیے خیال کریں. ٹھیک ہے, جتنا ٹیکس لگا رہے ہیں ٹیکس اتنے نہیں لگائیں, ٹیکس کو کم کریں. کم تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہر بجٹ میں کمی نہیں ہوتی, مہنگائی ہوتی. بجٹ جو ہے وہ تو ہر سال پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا, ان کے لیے وہی پریشانیاں, سارے دکھ عوام نے جھیلنے, سارے پریشانیاں عوام نے, سارے ٹیکس عوام نے دینے. حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ اچھا بجٹ پیش ہو, مہنگائی کم ہو, مہنگائی میں کمی آئے, غریب آدمی چین سے جی سکے. مہنگائی جو ہے وہ تو وعدہ تو کیا تھا, فی الحال کمی تو نہیں کیا, تو جب کم کر لے ہوئے, کمی کر لے ہوئے تو آپ کو اس کا مہربانی ہوگا. انہیں تھوڑا ریلیف دینا چاہیے چیزوں میں, عوام کو دیکھنا چاہیے, عوام کی مجبوریاں, مشکلات, ان ساری چیزوں کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد انہیں کوئی ان کا کنکلوژن نکالنا چاہیے. نئے مالی سال کے بجٹ سے تو ہمیں کوئی توقعات ہے ہی نہیں, کسی قسم کی بھی کوئی نہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گا. مہنگائی کا طوفان جو آئے گا نا, وہ اب عام بندے کے بس کا کام نہیں رہے گا,
خصوصاً جو تنخواہ دار بندہ ہے اور جو یہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. آج تک حکومت نے کوئی ایک وعدہ بتایا کہ جو اپنا پایا تکمیل تک بچایا ہو. بلند و بالے دعوے تو میں پھر کہہ رہا ہوں بہت ساری کر رہی ہے حکومت، لیکن عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اچھی کی طرف کہ میں بھی یہ ایک اچھا پیکج دیں اور عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. ہمیں تو کوئی توقع نظر نہیں آتی. پچھلے کئی سالوں سے ہر حکومت آنے والی حکومت ریلیف کی باتیں کرتی ہے، لیکن آج تک ریلیف ہوتا کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بجلی مہنگی ہے، بجلی سستی ہوگی بہترین ہو جائے گا. پیٹرول اس سے اشیاء خوردنوش سب چیزیں سستی ہوں گی، کرائے کم ہوں گے. ابھی پچھلے بجٹ میں ان کا وعدے پورے نہیں ہوئے، ابھی بجٹ میں کیا وعدے پورے کریں گے؟ مہنگائی نے غریب کا کمر توڑ دیا. اس آنے والے بجٹ سے تو ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی مہنگائی ہے، پھر وہی مہنگائی آ رہی ہے. گیس کے بل دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، غریب آدمی کیا کرے گا. اچھا، موسٹلی جو میں نے اخذ کیا ہے ان سارے یہ لوگوں کی باتوں میں سے وہ یہ ہے کہ بجلی، پیٹرول اور اشیاء خوردنوش، یہ تین چیزیں جو ہے نا، ان میں اگر ریلیف عوام جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے. دین اگین نیڈز اینڈ وانٹس کا ڈفرینس ہے یہاں پر، تو یہاں پر نیڈز کی بات ہو رہی ہے اور بجلی، پیٹرول اور اشیاء خوردنوش. اچھا، اشیاء خوردنوش پہ وہی کہتے ہیں جی اب پچھلے گورنمنٹ جو ہے پچھلے کئی عرصے سے ہمیں بتا رہی ہے اور اسٹیٹس بھی بتا رہے ہیں کہ جو مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے، جو شرح ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن اس کا ریلیف عوام تک پہنچنا بھی ضروری ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ عوام اس کا اظہار کرتے بھی نظر آئے. ظاہر وہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنے انداز میں آپ کو اپنا میسج دے رہے تھے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر پر بڑا زبردست کام ہوا ہے اور اقتصادی سروے نے بھی ہمیں کچھ ایسے ہی سٹیٹس بتائے ہیں کہ رواں مالی سال میں آئی ٹی برآمدات 2,82,50,00,000 تک پہنچی، جبکہ فری لانسرز نے $40 کروڑ کی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھیجی. ٹیلی کام سیکٹر نے 803 ارب روپے کا ریونیو حاصل کیا جو اس شعبے کی مضبوط کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے. اب سروے یہ بھی بتا رہا ہے کہ براڈ بینڈ سبسکرائبرز کی تعداد 14 کروڑ 72 لاکھ تک جا پہنچی ہے، یعنی مجموعی ٹیلی کام صارفین 19 کروڑ 99 لاکھ ہو گئے ہیں. اور آئی ٹی سے منسلک خدمات $2.4 ارب کا تجارتی سرپلس ریکارڈ کیا گیا، جو تمام سروس انڈسٹریز میں سب سے زیادہ ہے. بڑا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. چلیں جی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن سجاد مصطفیٰ سعید صاحب. بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. سوال آپ سے یہ کہ معاشی استحکام میں اگر بات کی جائے آئی ٹی سیکٹر کی، مزید اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے آئی ٹی سیکٹر، اور اس سلسلے میں بجٹ میں کن اقدامات کی آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پر ضرورت ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو فار گیونگ اس دی اپرچونٹی. آئی ٹی سیکٹر جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ہماری اکنامک پالیسی کے اندر. جی ہم لوگ ون آف دا لارجسٹ امپلائرز آف یوتھ ہیں. تقریباً ایٹ لیسٹ جو منیمم ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ہم لوگوں کو یوتھ کو امپلوائے کر رہے ہیں. ہمیں جی گورنمنٹ سے بجٹ کے اندر کچھ زیادہ نہیں چاہیے. ہم نے 2 چیزیں ہم ان پرنسپل گورنمنٹ سے چاہ رہے ہیں، ایک کنٹینیوٹی آف دا پالیسی اور ایک کنسسٹنسی آف ایپلیکیبلٹی. کنٹینیوٹی آف پالیسی سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس کا آج اسٹرکچر ہے، ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کو اگلے 10 سال کے لیے اناؤنس کریں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہم نے پچھلے ڈی ایف ڈی آئی میں $600 ملین کی انویسٹمنٹ ہم لے کے آئے ہیں پاکستانی اکانومی کے اندر. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ ایک ٹیکس پالیسی کے تحت آئی ہے. سو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پالیسی کو نیگیٹو امپیکٹ نہ کریں، بیکاز اگر کی تو آئی ٹی کے اندر ان لائک مشینری اینڈ ٹیکسٹائلز اینڈ ادرس جہاں پہ موو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آئی ٹی انڈسٹری کے اندر موو کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو کیپٹل ہم سے چلا جائے گا جو اس وقت پاکستان میں کمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہماری ایک بہت پیکیولر ٹیکسیشن پالیسی ہے جی، جس میں ہماری کمپنیز کو، پاکستانی کمپنیز کو، پاکستانی لوگوں کو امپلوائے کرنا 30% مہنگا پڑتا ہے کمپیئر ٹو آر گلوبل کمپیٹیٹرز. اچھا. سو اگر ایک انڈین کمپنی پاکستانی کمپیوٹر سائنٹسٹ کو ہائر کرے تو اسے 30% سستا پڑتا ہے، اور ایک پاکستانی کمپنی پاکستانی کو ہائر کرے تو تھوڑا اسے ایلیبریٹ کیجیے گا. کیوں سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پے رول ٹیکسز ایٹ ہائر اینڈز آف دا امپلائمنٹ جہاں پہ مینجمنٹ آ جاتی ہے وہ تقریباً 30% ہوتے ہیں. سو اگر ایک پاکستانی کمپنی کسی امپلائی کو ہائر کرے تو ہمیں 30% مہنگا پڑتا ہے، اور اگر وہی ریموٹ ورکر بن جائے تو وہ 30% سستا ہو جاتا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ ریموٹ ورکر اور فری لانسر کی کمپلیٹ ڈیفینیشن کریں، اور ریموٹ ورکر کو ویسے ہی وہ ریموٹ ورکر جو ہائیلی پیڈ ہیں، جو
لو پیڈ ہے ان سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہائیلی پیڈ ہے, جو 2-2.5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ کما رہے ہیں, مہینے کے تقریباً 2.5 ملین روپیہ کما رہے ہیں, ان کو ویسے ہی ٹیکس کریں جیسے کہ وہ ہمارے امپلائیز کو کرتے ہیں, تاکہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ ختم ہو جائے. اگر یہ 2-3 کام یہ ایسا کیا یہ بہت مشکل کام ہے یہ پالیسی میں اس طرح کی چینجز یا ریفارمیشن لانا آپ کے خیال میں, یا اٹ کین بی ایزلی ڈن؟ اٹس ویری سمپل جی, اٹ از ویری سمپل. ایک تو اس سے ٹیکس بیس بھی بڑھے گی, دوسرا یہ سارا کچھ کیونکہ ساری ہماری ریمیٹنس اسٹیٹ بینک کے تھرو ہوتی ہے, سو بڑے ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو سال کے 2.5 ملین روپے سے زیادہ کما رہے ہیں, جو 25-30 لاکھ روپیہ سال کا کما رہے ہیں, ان کو ویسے ہی ٹیکس کرنا چاہیے جیسے آپ پاکستان میں 25 لاکھ روپے کماتے ہیں. سو ہمیں جو لو اینڈ آف دا رنگ ہے, اور 90% فری لانسر جو ہیں وہ تقریباً 50-60 ہزار $70,200 کے قریب کماتے ہیں سال کا, 90%. سو ان سے تو وی ہیو ایبسلیوٹلی نو ایشو. جو ریموٹ ورکر ہے which is an employee of a foreign company operating out of Pakistan, اس کے اوپر ہمارے خیال میں ویسے ہی ٹیکس کرنا چاہیے جیسے ایک پاکستانی کمپنی کو ٹیکس کرتے ہیں. ادروائز ہماری کمپنیز جو ہے وہ ان کمپیٹیٹو ہو جائیں گی ایٹ اے گلوبل لیول, اور یہ جو ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں یہ گروتھ ہماری تقریباً 0 ہو جائے گی. اچھا یہ بھی بتائیے گا ذرا چیئرمین صاحب کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اب اگر فارن کرنسی ریونیو کی نقل و حرکت میں کن مسائل کا سامنا ہے آپ لوگوں کو, اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے ہاں جی ریپیٹریشن آف کیپٹل جو ہے وہ بہت مشکل ہے. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ہوتا یہ ہے سر کہ وی ہیو ٹو, کیونکہ یہ کریٹیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہم بڑے پروجیکٹس کے اندر گلوبلی $100 ملین $200 ملین کے پروجیکٹس پہ پاکستان سے باہر بڈ کریں تو ہمیں وہاں پہ ریکوائر کرتی ہیں کمپنیز کہ آپ وہاں پہ اپنا دفتر کھولیں. ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں ڈالر لانا تو بہت آسان ہے, پاکستان سے اپنے ہی کمائے ہوئے ڈالر, یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مارکیٹ یا اسٹیٹ بینک سے خریدیں, ہم جو اپنے ہی ڈالر لے کے آتے ہیں, جو ہماری انڈسٹری ہی ایکسپورٹ کر کے ڈالر کماتی ہے, اپنے ہی ڈالر ہمیں باہر لے کے جانا بہت مشکل ہے. سو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پروسیس کو آسان بنائیں تاکہ ود ان 24 آورز ہماری وہ ریمیٹنسز ہو سکیں, اور ہمیں اجازت دی جائے کہ جتنے ہم نے ڈالر کمائے ہیں اتنے ہی ڈالر ہم باہر لے کے جا سکیں, اور ہم سے اس کا لیجیٹیمیٹ کر لیں. ہمیں ڈالرز باہر لے جانے ہوتے ہیں تاکہ ہم انویسٹ کر سکیں, اپنے لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں اور مزید اپنے بزنس کو بڑھا سکیں. تو اس سے اب ہماری بزنس جو ہے اس کی گروتھ از گوئنگ ٹو گیٹ امپیکٹڈ اگر یہ ہمیں اجازت نہ دی گئی. ایک چیز اور بتائیے گا, میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں اور ہوپ فلی میں اپنا سوال بھی آپ کو سمجھا سکوں. جو ہمارے فری لانسرز ہیں اکثر و بیشتر وہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے, جو بھی ان کی خدمات ہیں, وہ بڑا مشکل اور بڑا چیلنجنگ ایک فیز ہوتا ہے. کیا باقی ریسٹ آف دا کنٹریز, اگر ہم اپنی اس ریجن کی بات کر لیں, وہاں بھی ایسے ہی ہے؟ کیا اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. ایک تو نہ صرف وہ پروسیس مشکل ہے بلکہ وہ پروسیس ایکسپینسو بھی بہت ہے. فری لانسرز اس وقت تقریباً 8 سے 10% آف ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ہمارا, بٹ ہماری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروسیس کو بوتھ برنگنگ ان کیپٹل اینڈ ٹیکنگ کیپٹل آؤٹ, یہ دونوں پروسیس جو ہے ہمارا بہت آسان کرنے چاہیے. اس کے لیے بہت سارے فورن ادارے جو ہیں جیسے پے پیل ہو گیا یا اس قسم کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, ان کو یہاں پہ لانا چاہیے. یہ جو ابھی کرپٹو پاکستان کا کرپٹو کاؤنسل وغیرہ, اس میں یہ بھی ایک رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ منی جو فورن جگہ پہ موجود ہے وہ کس طریقے سے لوکلی ہم لوگ اپنے پاکستان کے اندر لا سکیں. اس وقت لوگوں کے لیے پیسے لانا بہت ایکسپینسو بھی ہے بیکاز دیر ویری ہائی ٹرانزیکشن چارجز جو انٹرنیشنل بینک چارج کرتے ہیں, اور ڈیفیکلٹ بھی ہے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. جی ٹھیک ہے, اور یہ پروسیس آسان. رائٹ, بہت شکریہ سجاد بادشاہ صاحب, آپ نے سجاد مصطفیٰ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج بجٹ پیش کیا جائے گا, تو کل جو تھا وہ اقتصادی اکنامک سروے پیش کیا گیا. اس سروے نے بہت کچھ بتایا ہے. یہ بھی بتایا کہ رواں جو مالی سال ہے اس کے دوران صنعتی شعبہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان میں, اس کی جو ترقی کی شرح ہے وہ 4.77% رہی. تاہم بڑی صنعتوں کی پیداوار میں پہلے 9 ماہ کے دوران 1.5% کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی, کیمیکل, پیٹرولیم, سیمنٹ, ٹوبیکو, فارماسیوٹیکل سمیت بڑی صنعتیں اس کمی سے متاثر ہوئی ہیں. اس صنعتیں بھی بڑی ہیں, جبکہ چھوٹی صنعتوں کی بات کریں تو یہاں پر تھوڑی بہت بہتری دیکھی گئی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ اکنامک سروے, حکومت نے آئندہ بجٹ میں صنعتی فروغ کے لیے نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. بجٹ میں پاکستان اسٹیل کی 6400 ایکڑ زمین پر کراچی انڈسٹریل پارک کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں.
جو سی پیک کے تحت مجوزہ 9 خصوصی اقتصادی زونز میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 1000 انڈسٹریل اسٹیچنگ پوائنٹس قائم کرنے کے منصوبے کے لیے 25 کروڑ روپے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ چھوٹی صنعتوں کو فروغ اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں محمد امان پراچا صاحب، وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے۔ بہت شکریہ امان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ نئے بجٹ سے صنعت کاروں اور تاجروں کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا صدف، آپ نے پروگرام میں بلایا ہے۔ دیکھیں جی، ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اچھا جی ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کل اقتصادی سروے آیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ یہ میچ نہیں کر پائے اور ان کو اچیو نہیں کر پائے۔ جیسے انہوں نے ایک ٹیکس ہدف رکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو 12,970 ارب کا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ریشیڈول کیا، اس کے بعد 12,350 کا رکھا، لیکن ابھی کل جو فائنانس منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے وہ 10,350 کا ٹارگٹ ابھی تک اچیو ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 ٹریلین کا جو ہے نا وہ شارٹ فال جو انہوں نے پیچھے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اس میں وہ دکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آگے جو رکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 14,300 ارب کے قریب۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ نہیں کر پائے تو وہ کیسے؟ جی 2 ٹریلین مزید وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے جو ہے 2 ٹریلین کا شارٹ فال ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیں، جو صنعتی ترقی کا حکومتی دعویٰ ہے یہ کتنا درست ہے؟ صنعتی ترقی کا جو دعویٰ ہے وہ آپ صنعت کار سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے، وہ آپ ہمارے پاس روزانہ کے ٹچ میں ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ہرڈل آ رہی ہیں، اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ اس کو جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو ایک فری فرینڈلی ماحول نہیں مل رہا کہ جس سے وہ کاروبار کر سکیں، اور آئے دن ان کو کوئی نوٹسز کا سامنا ہے، آئے دن ان کو کسی نہ کسی پرابلم کا سامنا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ٹیکس کا اہلکار بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس تو پے کریں گے۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے، وہ کیسے پورا کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے کہ وہ آ کے ٹیکس وصولیاں کریں گے؟ نہیں، ٹیکس وصولیاں ایسی نہیں ہوتی نا، ٹیکس پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ ٹیکس کوئی بھی اہلکار آ کے بیٹھے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ہم نے کتنے سالوں سے 77-78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ہم نے جو بھی چیزیں نافذ کی ہیں وہ ان کا ہمیں رزلٹ نہیں مل سکا۔ کیوں نہیں مل سکا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہم پہ نہیں ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، دونوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا بزنس کمیونٹی۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک یہ گورنمنٹ بہت فوکس کر رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نے انویسٹمنٹ باہر سے لانی ہے، تو یہ ایکسپورٹ میں کیا مسائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ایکسپورٹس میں بھی یہ مسائل ہیں کہ دیکھیں، ایک تو ٹیرف بجلی بہت زیادہ ہے، گیس کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی مسائل ہیں جو کہ ٹیکس رجیم انہوں نے فکس رکھا تھا اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے، وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ اور آپ کے خطے میں دیکھیں تو جو ممالک کو آپ بجلی کا ریٹ لے رہے ہیں، گیس کا ریٹ لے لیں، ہم ان سے کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ ہم اپنے پروڈکٹ کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ پائیں گے؟ ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ یہ چیزیں کم سے کم ختم کریں۔ یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، پالیسی ریٹ انہوں نے کم کیا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں اور گنجائش ہے، اس کو مزید کم کر سکتے ہیں۔ تو امان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے کچھ سازگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا اچھا رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ IMF کے انفلوئنس میں بن رہا ہے، اور IMF کے بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرکٹلی ان کو مانیٹر کر رہی ہے۔ تو انڈسٹریلسٹ کو ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہے اور وہ بند کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنی انڈسٹری بند کریں گے، ہم اس ریٹ میں اور اس ماحول میں نہیں۔ یعنی ابھی جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن آن بورڈ ان چیزوں پہ لیا گیا ہے کہ نہیں، وہ کافی ہوں گے صنعتوں کے لیے؟ فنڈ جو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر یہ IMF نے جو دی ہیں، جو آپ کی صنعتوں کے لیے جو حکومت بجٹ کا حصہ بنائے گی، وہ تو دیکھیں گورنمنٹ تو ہم سے فنڈ لیتی ہے، ہمیں دیتی تو نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو اب سے ہم سے ٹیکس لے گی نا، ٹیکس ان کو ٹیکس کے لیے مراد الیکٹریسٹی کا ابھی تک ہمیں ریلیف نہیں ملا، گیس کا ابھی تک ہمیں سولر ریلیف ملنا تھا آپ کو، سولر ریلیف ہمیں نہیں ملا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ جا کے آپ اس کے اندر آپ 27 روپے میں جو لیتے تھے اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 روپے ملیں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا، ہمیں اس وقت سب سے بڑا ہے کہ قرضے جو ہے نا ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں،
اور قرضوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ قرضے ختم کر پائیں. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بتاؤں کہ بیٹھنا پڑے گا سب کو کہ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. ہم ان سے بار بار درخواست کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس کا کوئی حل نکال کے دیتے ہیں آپ کو. یعنی گورنمنٹ آپ کے قرضے اتارے, صنعتوں کے قرضے اتارے؟ نہیں, جو آپ نے لیا ہوا ہے, جو ورلڈ بینک سے IMF سے قرض لیے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنل ڈیٹ جو ہے نا وہ تقریباً 51 ٹریلین ہے, اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے اس کو بہت ہی مشکلات. ملکی قرضے کی بات کر رہے ہیں. جی, ملکی قرضے کی. اور لیکن ویسے آپ کی کیا سجیشن ہے, کیا کیا جائے صنعتوں کو, کہتے ہیں نا مزید اس میں ترقی ہو, بہتری ہو, وہ کون سی چیزیں ہیں, مین چیزیں, امپورٹنٹ چیزیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے ٹیرف ریٹ کم کریں جو کہ بجلی کا اور گیس کا ہے, اور آپ جو ہے انفراسٹرکچر کو بھی صحیح کریں جس سے کہ آپ ایک اچھی طرح سے لا اینڈ آرڈر کو آپ صحیح کریں. اس کے ساتھ جو صنعتوں میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو تنگ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ادارے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, نوٹسز آتے ہیں, آرڈیننس آتے ہیں. ایک کنسٹنٹ پولیس پالیسی نہیں ہے, لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اگر آپ کو ایک چیز فکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے تو وہ آئے دن اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے ہیں جس سے کہ وہ جو صنعت کار ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. ایک تو آپ کو ون ونڈو آپریشن کرنا ہوگا, ایک ایسا کرنا ہوگا سسٹم کے کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ آئے تو وہ اس کو کوئی ہڈل نہ ہو, وہ ایک فیکٹری لگائے. تقریباً آپ کو 40 کے قریب NOCs لینی پڑتی ہیں ایک انڈسٹری لگانے کے لیے. تو یہ چیزیں ون ونڈو میں ہو, کوئی بھی آئے ویلکم کریں اس کو, کس طریقے سے آئے. تمام دنیا میں لوگ تیار ہیں کہ کوئی بھی سرمایہ کاری لے کے آئے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم پاکستان میں ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جس سے لوگ جو ہے نا ڈسارڈ ہو رہے ہیں. تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے بزنس کمیونٹی کو بیٹھ کے ان کو ریلیف دیں, اور ان کو دیکھیں جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ کم سے کم ان کو بٹھا لیں کہ آپ نے انڈسٹری جو ہے کیوں بند کی, ان سے وجہ پوچھ لیں کہ آپ نے کیوں بند کیا. آپ کے سب سامنے آ جائے گا. یہاں سے جو آپ کا انڈسٹریلسٹ یہاں سے باہر شفٹ ہو رہا ہے اس کو بلا لیں, آپ کیوں گئے ہیں باہر, آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے, وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے, مجھے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ چیزیں جب اس سے بتائے گا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ فوراً عمل کرے, اور عمل کر کے ان سب کو دور کرے. بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی بزنس اگر کسی نے کرنا ہے تو ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ورنہ تو بتا رہے ہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. I believe continuity and consistency of policy is very important. بات کر لیتے ہیں اب ترقیاتی شعبے کی بھی, تعمیراتی شعبے کی, کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں. موجودہ بجٹ میں وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے. FBR ذرائع کے مطابق پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے 3%, جبکہ لیٹ فائلرز کے لیے 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے. لیٹ فائلر کوئی نئی ٹرم آئی ہے؟ ہاں, ویسے فائلر نان فائلر, لیٹ فائلر. اس کے ساتھ نان فائلر پر عائد 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے کا بھی امکان ہے. سمندر پار اوورسیز پاکستانیوں کی اگر بات کی جائے تو ان کو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے اکثر اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں پراپرٹی پر وہ قبضے والے مسائل اور اس طرح کے لیفٹ رائٹ ایشوز تھے, تو ان کے لیے بھی ایک پائیدار اقدامات کیے جائیں گے اس بجٹ کے اندر. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب. تھینک یو سو مچ شیخانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اور اس میں پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے 3%, نان فائلر کے لیے 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے یا کم کرنے کا امکان ہے, یہ آپ کے خیال میں کیسا فیصلہ ہوگا, کیسا حکومتی اقدام ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ کافی لاسٹ 3-3.5 سال ہو گئے جو ریئل اسٹیٹ کی کنڈیشنز ہے, ایسی پالیسیز آئی ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسیشن 5E 36B مطلب ڈفرینٹ ٹیکسز بڑھتے گئے ہیں. جو ٹرانسفر آف پراپرٹیز تھے وہ تقریباً 13-14% پہ چلے گئے. جو ٹیکسیشن تھا وہ 50% سے زیادہ, مطلب آپ ارن کرتے اس پہ 50% سے زیادہ ٹیکسیشن انہوں نے لگا دیے تھے. اور اسی وجہ سے لاسٹ 3.5 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی ہر سال پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور بالکل فریز ہو گئی تھی. لاسٹ 1 سال سے تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی 80% تقریباً بند تھی. ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیکسیشن بڑھانے سے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو ضرور کرے. آپ نے ٹیکسیشن ریٹ تو بڑھا دیا لیکن کلیکشن آپ کا 40% ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری چل نہیں رہی. انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس ملے گا. کوئی بھی چیز آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کو ارن ہوتا ہے.
جب آپ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو ارننگ نہیں ہوگی. اور یہی ہم ساری چیزیں بتا رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایشوز ان کے پاس آلریڈی اتنے ہیں ہمارے پاس کہ وہ بھی مجبوری ہے. اور لاسٹ جو 3 سال تھے اس میں جو ڈالر کی جو پرائس تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ 300 روپے جو لاسٹ 1 سال سے کافی بہتر ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% تھا, ابھی 11% ہے. ہماری چاہت تھی کہ لوگوں کو جو پہلا گھر ملے وہ 7%, 6% جو لاسٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اس لیے کہ پالیسیز کنٹینیو نہیں ہے. جب بھی آپ پالیسیز چینج کر دیں گے, اور یہ کنسٹرکشن پروجیکٹ 5-5, 6-6 سال کے ہوتے ہیں, ایک دن میں نہیں. بالکل 5-5-6 سال لگتے ہیں ان کو. محسن شیخانی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اب جو ریلیف ملنا ہے وہ کس حد تک اچھا ایک قدم ہے آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ لاسٹ 1.5 سال سے ریل اسٹیٹ میں جو 100 روپیز ہو رہی تھی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کی, وہ 10 روپے بھی نہیں تھی. مطلب اتنا چینج تھا. اور وجہ یہی تھی کہ ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن اتنا بڑا تھا کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو آپ کا ڈالر چینج ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بہت بڑا فرق پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی کو. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ ریلیف بھی دے رہی ہے, ڈالر اسٹیبلٹی بھی ہے, بینک ریٹ بھی کم ہے, تو انشاءاللہ تعالی اب ایکٹیویٹی اوورسیز پاکستانی کی ہونی شروع ہوئی ہے. اور یہ جو اقدامات ہم کریں گے اور ان کو یقین دلائیں گے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیف ہے. مطلب جب آپ وہ انویسٹمنٹ کریں تو گورنمنٹ از ریسپانسبل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ باہر کے لوگ جب اپنی چیز یہاں خریدے اور گورنمنٹ کی اپروول ہو جن پروجیکٹ میں, تو وہ اس میں اپروو ہونے کے بعد بھی اگر ان کو وہ چیز نہ ملے تو وہ بہت مشکل میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے. گورنمنٹ کو ایک چیز اور بتائیں, جو تعمیراتی شعبہ ہے اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ظاہر ہے یا آپ سے سجیشنز لی گئی ہو سیکٹر سے, لوگوں سے, حکومت کو اسے فروغ دینے کے لیے کیا اسٹیپ لینے چاہیے, چیلنجز کیا ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے؟ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو کاسٹ آپ کی جو ٹرانسفر کاسٹ ہے, یا جب آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو سراؤنڈنگ جتنے کنٹریز ہیں وہاں پہ 4%, 5% جو کاسٹ آف آپ کا جو ٹرانسفر کاسٹ ہوتی ہے, یا آپ جو پرچیز کرتے ہیں یا ہم پرچیز کرتے ہیں جو لینڈ, اس کی کاسٹنگ تو یہ کم ہونی چاہیے. آپ کے ٹیکسیشن کو آپ دیکھیں کہ نمبر بڑھنے چاہیے, ٹیکس نہیں بڑھنا چاہیے. آپ نمبرز بڑھائیں, نمبر آف پروجیکٹ بڑھیں گے تو آپ کے پاس کلیکشن ہوگی. شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے, جو گھر ہی کم ہے آپ کے, مطلب ہم کہتے ہیں کہ 10 ملین 11 ملین گھر کم ہے, تو ہم تو وہی نہیں پورے کر پا رہے, جس کی وجہ سے کچھی آبادی اور ان پلان ایریا ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی لوکل انڈسٹری ہماری جتنی ہے, جو بڑے سیکٹر ہے جو نیگیٹو میں جا رہے ہیں, اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, تو وہ بھی آپ سمجھے کہ الائٹ انڈسٹری اس انڈسٹری سے چلتی ہے, جاب کریشن اس انڈسٹری سے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کی جو نیگیٹو چیزیں آئیں گی, وہ کچی آبادی ہوگی, ان پلان ایریا ہوگا, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوگا. تو آپ کو فائنینشیل بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کے بینکوں کو ہم پابند کریں کہ 7%, 8% میں پہلا گھر, فرسٹ ہاؤس لوگوں کو ملنا چاہیے, پہلا گھر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محسن شیخانی صاحب, آپ نے بالکل صحیح کی. اور جب طرح سے کچی آبادیاں ان پلانڈ ایریاز بنائے جاتے ہیں تو پھر پوری ایک چین ہے, پھر نہ گیس ہوتی ہے, نہ بجلی ہوتی ہے, سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں, مسائلستان چیزیں بن جاتی ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نہ بڑھائیں, عوام کو اس میں ریلیف ملنا چاہیے. دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے. آج اللہ خیر کرے گا, بجٹ کا اونٹ بھی کسی کروٹ بیٹھ جائے گا, تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پر. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.